बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज के पहले टॉपिक के हवाले से आपको बताएं, आज जो है वो हम तालीम के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तालीम की इंपॉर्टेंस को हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में उजागर करते रहते हैं, लेकिन अगर तालीम के हुसूल को हम बेहतर मयार ज़िंदगी के साथ जोड़ें कि अगर हम चाहते हैं हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो या फिर उसके अंदर इन्हांसमेंट आए, उसके अंदर मोटिफिकेशन आए, तो फिर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तालीम को इसके साथ जोड़ें। जो तालीम हमें शऊर देती है उसी से हम जो है वो अपना मोड ऑफ लिविंग भी चेंज कर सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को भी इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारा मयार ज़िंदगी हकीकी तौर पर बेहतर हो, उसमें वो तमाम तर चीज़ें ऐड ऑन हो जो कि एक बेहतरीन मुआशरे की अक्कासी करते हैं, जो एक बेहतरीन मुआशरे के अफराद के जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। उनके लिविंग स्टैंडर्ड की बात की जाए, उनकी डेली रूटीन की बात की जाए, उनके स्केड्यूल की बात की जाए या फिर उनके लाइफस्टाइल को डिस्कस किया जाए, तो उसमें तालीम का क्या अमल दखल है। अगर तालीम इसको इम्प्रूव करने में, इसको इन्हांस करने में, इसको प्रमोट करने में एक किरदार अदा करती है, तो फिर कितनी कोशिश करनी चाहिए, कितने फोकस की ज़रूरत है कि तालीम का हसूल हर शहरी, हर फ़र्द के लिए यकीनी हो सके। इसके साथ साथ आपको बताएंगे आज का जो दूसरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें मेहनत और साबित कदमी को हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि तरक्की के साथ साथ हम शोहरत भी हासिल करें, हम कामयाबी हासिल करें, तो डेफिनेटली हमें जो है वो साबित कदमी को अपनाना है, हमें मेहनत को अपनाना है। मेहनत के साथ साथ जो साबित कदमी का एक कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है, जो मेहनत के साथ साथ हमेशा हम ये बात करते हैं कि कुछ लोग हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन उनके अंदर कंसिस्टेंसी हमें नज़र नहीं आती। क्यों वो कंसिस्टेंट नहीं होते, इसके रीजंस भी जानेंगे, इसके नुकसानात भी जानेंगे। वो लोग जो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते या हार्ड वर्किंग नहीं होते या फिर इन दोनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करते हैं। अगर उनके अंदर कंसिस्टेंसी है तो हार्ड वर्किंग नहीं है वो, अगर हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी को नहीं अपना सक रहे हैं, साबित कदम नहीं रह पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, कौन कौन से नुकसानात वो फेस करते हैं, इनको भी डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों को अपनाते हुए हम तरक्की और शोहरत कैसे हासिल कर सकते हैं ताकि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। तो जी, ये थे हमारे दोनों टॉपिक जिनके हवाले से हमने आपको बताया। इन डिटेल गुफ्तगू की जाएगी अपने मेहमानों से, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करें हाफिज अहमद साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान को आप सब जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, एजुकेशनिस्ट डॉक्टर फरीदा फैसल, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हुमा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का, और आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब के साथ आज के जो तीसरे मेहमान है फिटनेस ट्रेनर हैं दाऊद जंजुआ, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, क्या हाल है, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे, तालीम का हुसूल बेहतर मयारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है? तालीम यकीनन बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि कैसी तालीम। हमारे यहाँ मतलब जो तालीम का कॉन्सेप्ट है कि बस रट्टा लगाना है, डिग्री लेनी है, इससे तो मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारा लिंक है ज़्यादा स्किल्स की, हम बात करते हैं और हमारे माशाल्लाह ग्रुप है, लोग पैसे कमाते हैं, स्किल से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। नो डाउट कि स्किल्स के लिए पहले आपको तालीम तो चाहिए। तो कोई भी आप देखते हैं, हम ये अगर कोई जो बड़े बड़े एग्जाम्स देखते हैं कि कभी किसी मजदूर के बेटे ने टॉप कर लिया, अब एक मजदूर का बच्चा या किसी भी एक आम आदमी का बच्चा जिसके पास तालीम नहीं है, जिस घर में, उसमें अगर कोई आगे आना चाहता है तो तालीम बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। लेकिन तालीम के साथ साथ स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ तालीम से मेयार ज़िंदगी बेहतर, पाकिस्तान में मैं इससे एग्री नहीं करता कि सिर्फ तालीम आपके पास हो और आपका मेयार ज़िंदगी बहुत बेहतर हो, क्योंकि हमने देखा हुआ है, हमारे सामने है, इवन हमारे ग्रुप में अब लोग जो स्किल्स बेस पे काम कर रहे हैं उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत बहुत बड़े लिखे लोग हैं जो अपनी फील्ड छोड़ के स्किल्स सीख के स्किल्स की बेस पे काम कर रहे हैं। तो तालीम के साथ साथ स्किल्स जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसके साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान के अंदर ये जो अर्ज है बेहतर से बेहतरीन की जानिब जाने की, अपना मेयार ज़िंदगी इम्प्रूव करने की, वो किस कदर ज़रूरी है डॉक्टर साहब आपकी नज़र में? हमारा ऐसा है कि जो तालीम है ना, उसका काम है कि इंसान को इंसान बनाए। पहली बात तो ये है ना, इंसान को इंसान बनाना तालीम का काम है। हाँ, उसके अंदर उसकी स्किल्स बड़ी ज़रूरी हैं, उसे दुनियावी जो दूसरे काम हैं उसने अपना ज़रिया माश भी कमाना है, मैं इस बात को मानती हूँ।
لیکن تعلیم کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے, اسے اپرچونٹیز کا پتہ چلتا ہے. جو بھائی یہاں بتا رہے تھے کہ جی اس طرح اتنے ایجوکیٹڈ لوگ اس طرف جاتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کن ذہن ہو گئے ہوں, وہ دے آر اوپن ٹو نیو آئیڈیاز. یہی تعلیم کا کام ہے کہ وہ نئی اسکلز سیکھنے کے لیے جستجو کرتے ہیں. تو لوگوں کے اندر وہ کانفیڈنس آنا, ٹھیک ہے, اور ان کو وہ اپنی زندگی کو سمجھیں اور آگے بڑھنے کی ان میں جستجو آئے, یہی تعلیم کا کام ہے. اچھا یہ تو کام ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ہی معاشرے میں ایک ایسا گروپ, میجورٹی کیسز ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کرتے, کوئی کاوش نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا ہم زندگی گزاریں ہم اس سے سیٹسفائی ہیں. کیا ان کا یہ پوائنٹ آف ویو درست ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ انسان کی جستجو یا کوشش تو ہوتی ہے بہتر سے بہتر کی, لیکن کئی جگہ اب اس کا نا لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ بھاگ کے تھک بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ کئی دفعہ دیکھیے اگر تو یہ بات یہ ہے کہ جی ڈپریشن ہو رہی ہے کسی انڈیویجول کو تو یقیناً اس کو مدد کی ضرورت ہے, لیکن ہر کسی کو صرف پیسہ کمانے کی آرزو نہیں ہوتی, وہ اپنی زندگی کو خوش و خرم طریقے سے گزارنا بھی چاہتا ہے. سب سے ضروری چیز ہے یہ بیلنس, اور یہی بیلنس تعلیم کو سکھانا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس پہ تو ہم بات کریں گے کہ آیا ہماری جو دی گئی تعلیم ہے وہ یہ بیلنس کریٹ کر پا رہی ہے, ہمارے ذہنوں میں وسعت پیدا کر پا رہی ہے, یا اگر خدا نخواستہ نہیں اس کے نقصانات دیکھیں گے اور پھر ان کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو بدلنے کے لیے جو سولوشنز ہیں وہ بھی اپنے مہمانوں سے جانیں گے. داؤد آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جیسے دونوں معزز مہمانوں نے بات کی اس طرح سے ضروری دونوں چیزیں, جیسے آپ نے بھی کوشچن کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسا چل رہا ہے ویسا ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو ایتھیکل اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی نے دونوں تعلیمات کو جاری کیا ہے, شکر کرنا بھی اور آگے بڑھنے کی خواہش کے لیے محنت کرنا بھی, ٹھیک ہے, دونوں چیزوں میں ایک بیلنس بنا کے دیا ہے. تو اگر آپ تعلیم اگر ان چیزوں کو بھی سکھائے آج کل کے معاشرے کے اندر تو آپ روحانیت کو بڑے اچھے طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. صحیح, کیونکہ انسانیت اور اسلام دونوں ایک اسٹینڈیبلٹی کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے ایک جگہ کے اوپر جو ہے. تو اگر آپ ان دونوں کو لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ان چیزوں میں ڈیسائیڈ کرنا مشکل نہیں رہتا. تو تعلیم جو ہے وہ صرف دنیاوی تعلیم جو ہے نا وہ اس کو پس پش ڈالنا ایک بہت حماقت ہے, اور اسی طرح دینی تعلیم کو بھی پس پش ڈالنا وہ اس سے بڑی حماقت ہے. کیونکہ جب تک آپ دونوں پوائنٹ آف ویوز کو کلیئر نہیں کریں گے آپ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکتے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کو دینے والی, آپ سے لینے والی, آپ کو امتحان میں ڈالنے والی ذات وہی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. بے شک ایسے جب آپ اس کو بھول کے کوئی بھی قدم اس کے اوپر سے پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ منہ کے بل گرتے ہیں. تو اس چیز کو جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ ریزلٹس اچیو نہیں کر پاتے جس کی طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ ہم وہ رستہ چھوڑ جاتے ہیں جس رستے کی طرف جانے کا حکم دیا جاتا ہے. کیوں چھوڑ دیتے ہیں, یہاں پہ تعلیم کا کیا کردار ہے, اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. مطلب تعلیم کے کردار کو, تعلیم کے فوائد کو ہم بعد میں ڈسکس کریں. اگر پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہمارے لیے معیار زندگی کو بہتر بنانا کیا ہے, آیا صرف پیسے کا حصول ہی بہتر معیار زندگی ہے, یا صرف اگر بہت دولت ہے, بہت شہرت ہے, بہت کچھ ہے, گھر پہ گاڑیاں بھی ہیں, بنگلے بھی ہیں, پیسہ بھی ہے, لیکن وہاں تعلیم کا حصول نہیں ہے, وہاں پہ تعلیم کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دی جا رہی, شعور نہیں ہے, ذہنوں میں وسعت نہیں ہے, تو کیا یہ معیار زندگی بہتر بنانے کے جو ہے وہ ایگزسٹنس شو کر رہا ہے, یا پھر اس میں بہت ساری چیزیں بھی ایڈ کرنی ہیں؟ نہیں دیکھیں, تعلیم بہت ضروری ہے, صرف پیسہ نہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ پیسہ نہ ہو خالی تعلیم ہو تو یہ بھی ایک ان ریئلسٹک سی بات ہو جاتی ہے. پیسہ ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں کہ آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی سے جا کے دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی مثال موجود ہے. انہوں نے خوب سخاوت کی, اللہ کے راستے میں دیا, اور صدقہ خیرات کے اتنے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جو یہ کام کرتا ہے اس کو پتہ ہے, اس کو دنیا میں نظر آتے ہیں اس کے فائدے. تو وہ آپ کیسے کریں کہ پیسے ہوں گے تو کریں گے. تو اس لیے پیسہ تو بہت ضروری ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بس صرف پیسہ ہو, بس گاڑیاں ہوں, بنگلے ہوں اور تعلیم نہیں, تو یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, داؤد بھائی نے بات کی کہ تعلیم جو ہے وہ صرف پیسے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. وہ انسان کو شعور دیتی ہے, لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے, معاشرے میں زندہ رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے کہ آپ نے لوگوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے, کس طرح کے طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, چلنا ہے.
تو تعلیم اور پیسہ میری نظر میں دونوں ہی بہت ضروری ہیں. نہ میں صرف تعلیم کو ایک طرف کہوں گا، نہ میں صرف پیسے کو ایک طرف کہوں گا. لیکن پھر ان لوگوں کا کیا کیا جائے، ان کی سوچ کو کس طرح سے بدلا جائے، ان مائنڈ سیٹس کو کس طرح سے توڑا جائے، جن کی وجہ سے میں نے یہ سوال کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کیوں کریں، ہمیں پڑھنے یا نہ پڑھنے کا کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ تو دن بدن امپروو ہوتا جا رہا ہے. کیا وہ ان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو توڑنا آسان ہے یا بہت مشکل ہے؟ نہیں، میرے خیال میں آسان ہے، صرف سمجھانے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے ہاں. آپ کسی کو بھی بتائیں گے، دیکھیں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، اگر آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، تعلیم نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے قرآن پاک کی تفسیر کیسے پڑھنی ہے اگر آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو؟ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو ہمیں تو تعلیم کا حکم دیا گیا کہ علم حاصل کرو، اس کے لیے چاہے تمہیں چین جانا پڑے، کہیں بھی جانا پڑے، اور ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. تو تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. صرف پیسہ ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی آخرت کیسے سنواریں گے؟ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، وہ تو چلیں پیسے سے گزر جائے گی، آخرت میں تو پیسے کام نہیں آئیں گے. تو وہ تعلیم ہوگی، آپ دین سیکھیں گے، آپ دنیا سیکھیں گے. اور جیسے داؤد بھائی نے بات کی، یہ دنیاوی تعلیم سے دین ہمیں کہیں بھی نہیں روکتا ہے. ایک ہمارے ہاں یہ بھی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو دیندار ہیں وہ صرف دین ہی پڑھتے رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دنیا کی طرف نہیں لائیں گے. اور اگر کوئی اس طرح پیسے والے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین نہیں سکھانا، تو یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ میں زیادہ میسج دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو کہ دین کی طرف ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف بھی لائیں، اپنے بچوں کو بزنس کی طرف بھی لائیں، سکلز کی طرف بھی لائیں. اس طریقے سے آپ اپنا پیغام زیادہ دور تک، زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی پہنچا سکتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے کیا. باتیں ہیں تعلیم کے مقاصد کی جانب. ڈاکٹر صاحبہ، تعلیم کا مقصد کیا صرف یہی ہے کہ ہم نے اچھی نوکری حاصل کرنی ہے، اچھے پیسے کمانے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو ہے ایک سکسیسفل پرسنالٹی کے طور پر ایگزسٹنس ہوگی اس معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ایون اپنے گھر کے لیے؟ کیا صرف ہم نے جو اس کو کنفائن کر دیا، یہ ہمارا کانسیپٹ درست ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور میرا خیال میں کہ اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے والدین ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ جب بچے کو آپ اسکول میں بھیج رہے ہیں تو صرف اچھے گریڈز لینا وہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بچے کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں یا صرف گریڈز کے اوپر فوکس نہ کریں، اسے کھیلنے بھی دیں. ہر بچہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی کلاس کے اندر صرف مارکس لے کے آ رہا ہو تو وہی اچھا بچہ ہے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. بچے کی آپ پرسنالٹی کو دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی جو ہے اس کی شخصیت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اوور ٹائم جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، وہ خوش ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کانفیڈنس آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں سے بچے جو ہیں وہ سیکھیں دوسرے بچوں کے ساتھ رہنا کیسا ہے. اور یقین کیجئے کہ تعلیم جو کلاس روم میں سکھائی جاتی ہے اتنا ہی بچہ سیکھتا ہے ایک کھیل کے میدان میں. تو کھیل اور پڑھائی، یہ دونوں چیزوں کو ایک مناسب طریقے سے اگر دیا جائے گا تو تبھی جو ریئل گول ہے نا، جو مقصد ہے تعلیم کا، یعنی کہ ایک بچے کو، ایک انسان کو شعور دیا جائے اور اس کو زندگی جینے کا طریقہ سکھایا جائے، ٹھیک ہے، اور اس میں کانفیڈنس پیدا کیا جائے، وہ تبھی آ سکتا ہے. اور وہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ اور کریٹو تھنکنگ. دیکھیے بات جو ہے نا ہما، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آج کل سب سے بڑا ریسورس جو ہے نا وہ ہے آئیڈیا. صحیح، آئیڈیاز آر دا بگیسٹ ریسورس، ناٹ اینی تھنگ ایلس. پیسہ ہر جگہ، پیسہ آ جاتا ہے. بالکل. ارے بھائی یہاں بیٹھے وہ بھی آپ کو یہی بات بتائیں گے. آج کل جو چیز سب سے زیادہ ضروری، آپ معیار زندگی کی بات کریں نا، کامیابی کی جو کنجی ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس ایک انوویٹو آئیڈیاز ہیں. بالکل. اور وہ چیز تعلیم کا صحیح مقصد ہونا چاہیے. بالکل، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. لیکن یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کریٹیوٹی، ان کی انوویشنز کو نکھارنے کے لیے، ابھارنے کے لیے کیا ایفرٹ کریں؟ کیا ان کریٹیو مائنڈز کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے آئیڈیاز کو پورٹرے کر سکیں، وہ بتا سکیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا کہہ رہا ہے، ان کا انٹرسٹ کہاں پہ ہے؟ ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی سوال ہے جو کہ ہم اپنے مہمانوں سے کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.
बैक सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें हम जान रहे हैं कि तालीम का हुसूल बेहतर मयार ज़िंदगी की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इन्हांस हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तालीम के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके, जिसके लिए हमने ये भी जानना है कि तालीम हासिल करने का असल मकसद क्या होना चाहिए। दाऊद, जैसे कि अभी डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले कि हमने गेम्स के ज़रिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के ज़रिए अपने बच्चों को तालीम देनी है, साथ ही साथ उनकी तरबियत को भी देखना है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा फोकस सिर्फ बुक्स की हद तक रह गया। बुकिश नॉलेज दिया जाए बच्चे को एंड दैट्स इट। वो जाए स्कूल में भी सिर्फ अपनी 4 किताबें पढ़े और वापस घर आ जाए, घर पे भी उन्हीं के रट्टे लगाए जाएं। फिजिकल एक्टिविटीज़, पोटेंशियल इन्हांस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करा रहे। इसका क्या नुकसान हो रहा है? अभी जैसे डॉक्टर साहब ने जिस तरह बिल्कुल बड़ी बेहतरीन बात है अभी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल के लिए घर से निकलते हैं और इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो पेरेंटल ग्रूमिंग जो है, क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल के लिए निकलता है ना, अपने कंधों पे बैग डालता है, इतने से कंधे होते हैं बेचारे के और इतना बड़ा बैग होता है, ठीक है, तो अब उसकी कमर जो है ना 10th स्टैंडर्ड तक जाते जाते बिल्कुल बेंड हो जाती है। अब वो इस वजह से, क्योंकि माँ बाप बच्चे को इन्फोर्स करते हैं कि बेटा हमसाये के बच्चे के इतने नंबर आए हैं, आपके भी इतने आने चाहिए। उस वक्त रिश्तेदार का बेटा डॉक्टर है, आपने भी डॉक्टर ही बनना है। उस वक्त उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जब वो प्रेशर अपनी पीक पकड़ता है तो उस वक्त उस छोटे से बच्चे का ब्रेन ब्लास्ट हो चुका होता है और उस ब्लास्ट के अंदर सिर्फ एक पॉइंट बचता है कि मार्क्स, और उस मार्क्स को अटेन करने के चक्कर में ना वो खेल पाता है, ना वो सोशल हो पाता है, वो सिर्फ पढ़ता है। जो बच्चा इस चीज़ को कंसंट्रेट कर जाता है वो उसी एक सेंटर पॉइंट के ऊपर जो है ना वो सर्कल करता रहता है वो, और इसी चक्कर के अंदर जो है ना उसकी ये सारी एक्टिविटीज़ जो कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए एक इंसान को चाहिए होती हैं वो वेव ऑफ हो जाती हैं। ऐसे ही है। और इसी तरह वो जो है अपनी सोशल लाइफ से कट जाता है, मार्क्स ले लेता है और बड़े अच्छे तरीके से आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जब एक सोशल एनवायरनमेंट के अंदर एंटर होता है उस वक्त तो बिल्कुल डल होता है। ही डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू बिहेव विद अदर्स। तो इस चक्कर में वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को जब वो परफॉर्म करना शुरू करता है, तो अब नॉर्मली जब मेरे पास इस तरह छोटे बच्चे आजकल आ रहे हैं, पेरेंट्स इस चीज़ को समझ रहे हैं कुछ हद तक जो है उनको, और 3 केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं जो कि अपने बच्चों को लेके आए हैं, वो 5th या 7th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे, और वो पोस्ट डॉक्टरेट है उनके पेरेंट्स जो मेरे पास लेकर आए हैं कि हमारा बेटा सोशल नहीं है, इसको यहाँ पर या आप इसको सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर थोड़ा सा जो है ना एक्टिव करें, इसके साथ इंटरेक्शन करवाएं कुछ लोगों की, ताकि ये अपने उस एक स्पेसिफिक सर्कल में से बाहर निकल सके। अब उसमें एक गैप ये आ जाता है कि अब वहाँ पे सारे एडल्ट्स हैं और उसके बाद जितने भी ऑफिशियल्स लोग हैं, अब उनके साथ उसकी क्या इंटरेक्शन बनेगी? बिल्कुल, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं कुछ वक्त दे लूंगा, उसके बाद मैं भी अपने काम में मसरूफ हो जाऊंगा। अब जो सराउंडिंग वाले लोग हैं वो उस तरीके से उसको डील नहीं कर सकेंगे, बुली नहीं करेंगे, लेकिन उस तरह से डील नहीं कर सकेंगे जिस तरह से एक सेम एज ग्रुप के फेलोज जो है ना उस तरीके से डील करते हैं। तो दोबारा से उसमें वो बड़े बंदों वाली सोच आना शुरू हो जाएगी जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, तो वो क्या सोच के बात करेगा कि मैं इस बड़े बंदे से किस तरह बात करूँ, उसने तो वही करना है 1 2 3। अब वो उसके लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो एक्टिविटी हमारे लिए पैरानॉर्मल है कि यार अब इस बच्चे को किस तरीके से डील करें, एडजस्ट किया जाए। सही। तो उस वक्त उस ब्रेन में से वो चीज़ निकल चुकी होती है, तो उसको वापस लेके ना ये पेरेंटल ड्यूटी है ये, ठीक, कि आप उधर डे 1 से उसको सिखाना स्टार्ट करें। जिस तरह से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ की बात हो रही है या वो किस तरह से तरबियत में किरदार अदा करते हैं उसकी बात हो रही है, तो अहमद साहब यहाँ मैं एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी और चाहूँगी कि इस पे भी आप ज़रूर बात करें कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे फैसले इम्पोज कर देते हैं, हम देखो तुम पे इतना खर्च कर रहे हैं, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना पेट काट के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तुम्हें अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, कल को तुमने भी हमें रिटर्न करना है, जताया जाता है, बताया जाता है। क्या ये जो है वो मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनकी एफर्ट है? अगर ये एफर्ट है तो यही हम सबको अपनानी है, इसका कोई और तरीक़ेकार भी हो सकता है? मेरी नज़र में तो ये एफर्ट नहीं है। जैसे कि अभी दाऊद भाई ने बात की है कि वो कहते हैं जी वो हमसाये के बच्चे के इतने नंबर आ गए, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं ना, पेरेंट्स ने बनाया डॉक्टर और डॉक्टर आ गया फ्रीलांसिंग की तरफ, पेरेंट्स ने बनाया इंजीनियर, वो आ गया ऑनलाइन सेलिंग की तरफ,
پیرنٹس نے بنایا ماسٹرز کروایا بزنس میں اور بچہ یوٹیوب چینل چلا رہا ہے. تو اس لیے اب پہلے سے بچے کو, ہمارے ہاں یہ گرومنگ تو ہے ہی نہیں نا اسکول لیول پہ. اسکول لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ پوری کلاس کو ایک ہی سائڈ پہ لگا دیا جائے, وہاں پہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے, بچوں کے گروپس بننے چاہیے کہ کون سا گروپ جو ہے وہ کس ایکٹیویٹی کی طرف زیادہ مائل ہے, اس کو اس کی فیلڈ میں لے جائیں. اب ایک بچہ شروع سے ہی وہ چاہتا ہے کہ جی میں نے آن لائن میں نے کچھ سیل کرنا ہے, اس کو آپ لگا دیتے ہیں نہیں جی تم نے تو بس ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کام جو بچہ ایک 20 سال کی عمر میں اپنے ٹاپ پہ پہنچ سکتا ہوگا, وہ پہنچے گا جا کے 35 سال کی عمر میں, کیونکہ آپ پہلے اسے ڈاکٹر بنانے پہ لگائیں گے. 25-26 سال کے بعد اس کا دماغ ادھر ہی ہوگا کہ میں نے تو کوئی اور کام کرنا تھا. پہلے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سوچ کو چینج کر لیں کہ صرف ڈاکٹر بنے گا تبھی جو ہے وہ ایک کامیاب زندگی گزارے گا, وہ اور پروفیشنز اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کو آپٹ کر کے بھی تو بنا سکتا ہے اپنی زندگی. بہت سارے پروفیشنز ایسے, ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ, یہ جو میں ڈاکٹر کی بات کروں, میں آپ کو ایک ریئل ایگزامپل دے رہا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے, وہ MBBS کر کے اس کے بعد اس نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ جو مطلب اس کا آگے مائنڈ یہ تھا کہ ظاہر ہے ماں باپ نے اتنا پیسہ لگایا ہے, اب ماں باپ نے کہا بچہ پیسے کمائے گا, لیکن شروع میں تو نہیں کمائے گا, بچہ جائے گا 40-45 سال کی عمر میں پہنچے گا تو پھر کچھ کمائے گا. اس نے وہ اپنی لائن چھوڑ کے وہ آگے فری لانسنگ کی طرف. تو یہ چیز پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ شروع سے بچے سے پوچھ لیں, یا ایٹ لیسٹ ایک لیول کے بعد میٹرک یا انٹر کے بعد بچہ اتنا میچور ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے بھی پیرنٹس کہتے ہیں جی انہوں کچھ نہیں پتا, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بچے کو ساتھ انگیج کرنا چاہیے, اس سے پوچھنا چاہیے کہ تم کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو, تمہارا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے, وہ اپنے ایریا میں زیادہ بہتر ریزلٹس دے سکتا ہے بجائے اس کے کہ جو آپ اس پہ امپوز کریں. کیونکہ جس بہتر معیار زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں یا اس کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹس کرنے کی بات کریں, اس میں ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ صرف ہمیں پیسے کا حصول چاہیے, صرف ہم نے تعلیم کے حصول کو یقینی بنانا ہے, یا حقیقی سکون اور خوشی کو بھی امپورٹنس دینی ہے کہ ہم جس جہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں, جس لیونگ سٹینڈرڈ کا حصہ ہیں, جو ہماری ڈیلی لائف سٹائل کا ایک روٹین, ایک پیٹرن ڈیولپڈ ہے, ہم اس کے اندر خوش بھی ہیں یا نہیں, ہم یہ تو بھول جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, سکون کے لیے بھی کسی حد تک, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ, لیکن کسی حد تک پیسہ بہت ضروری ہے. ایون ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو غربت جو ہے وہ آدمی کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی بالکل غلط پایا جاتا ہے کہ شاید پیسہ اگر کوئی کمانے لگے گا تو وہ آخرت کو بھول گیا, وہ دین کو بھول گیا, وہ تو دنیا کے پیچھے لگ گیا. ایسا نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا معیار زندگی کچھ بہتر ہوگا تو یقیناً اس سے کچھ سکون بھی آئے گا آپ کو. اگر آپ اچھی ارننگ کرتے ہیں, آپ اب ماں باپ کی خدمت کریں گے, آپ کو سکون آئے گا, آپ دوسروں پہ خرچ کریں گے, آپ کو سکون آئے گا. تو بہتر معیار زندگی کے لیے پیسہ بھی ضروری ہے اور تعلیم بھی ضروری ہے. بالکل, تعلیم اور پیسہ ضروری ہے کہنا ہے احمد صاحب کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی خوشی حاصل ہو تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں, کیا ہم اس میں رہنے والوں کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں, ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ ہم بھول جاتے ہیں, ہم تو اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ایک ریٹ ریس ہر طرف نظر آتی ہے, بس پیسہ پیسہ پیسہ, اس کو دکھا دیں, اس سے اچھا ہم نے پہن لیا, برانڈیڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, برانڈیڈ کھانا کھا رہے ہیں, ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں جہاں 10 اور رشتہ دار نہیں جا پا رہے ہیں, ہم پہلے پہنچ گئے. ہمارے اندر یہ جو دکھاوے کی سینس ہے, یہ جو شو آف بڑھتی چلی جا رہی ہے, ڈیفینیٹلی ہمارے بچوں میں بھی جاری ہے. کیا یہ بہتر معیار زندگی کی دوڑ درست ہے؟ ہاں جی, یہ کمپٹیشن جو ہے نا جی, یہ تو ہمیشہ سے ہے ہی. اسٹرگل تو آئی تھنک کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرگل کرنے کے لیے بنایا ہے, اور کمپٹیشن اس کا ایک خاص ایسپیکٹ ہے اسٹرگل کا. مگر مجھے جو ہما ایک بات جو ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اپنی ینگ جنریشن کی, مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے پچھلی ایک دو جنریشن سے اگر میں یہ ینگ جنریشن کو کمپیئر کروں, بہت سارے بچے میں پڑھاتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انٹینس کمپٹیشن تھا نا کہ اگلے کو نیچا دکھا کے ہی میں آگے جا سکتا ہوں, اس میں کمی آئی ہے. اس لیے کیونکہ اپرچونٹیز کھلتی جا رہی ہیں اور دنیا ایک کینوس بنتی جا رہی ہے, اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہے, کولیبریشن کا لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, جو ایک انار 100 بیمار تھے وہ کیفیت ختم ہو گئی, وہ کیفیت کمی کی طرف جا رہی ہے. تو لوگ جو ہیں, جو ہماری اگلی جنریشن ہے, اس کی سب سے بہترین بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ اس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اسے بہت زیادہ جو ہے نہ پیسہ کمانے کی چاہت ہے اور نہ کسی کو دوسرے کو نیچا دکھانے کا شوق ہے. تو وہ آپ ہم سے پچھلی والی اور ہمیں اس بات کو انکریج کرنا چاہیے, نہ کہ پیرنٹس اس بات کو کہیں کہ جی نہیں تم صرف کمپیٹ ہی کیوں نہیں کر رہے. لیکن اگلی جنریشن بہت کول مائنڈڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کو کسی کو کچھ پروو نہیں کرنا, وہ دے آر مور کمپلیٹ. اور پچھلی جنریشن کو انڈرسٹینڈ
کرنا چاہیے اور اگلی جنریشن کو آپ انکریج کریں, ٹھیک ہے, آپ ان کو اپرچونٹیز دیں اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں, آپ ان میں کانفیڈنس رکھیں, آپ کے بچے آپ کو ایسے ریزلٹس دکھائیں گے جس سے کہ آپ کی عزت ہوگی. لیکن یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹرسٹ کریں, ان میں کانفیڈنس پیدا کریں اور ان کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ اپنی جگہ ڈھونڈ سکیں. آج کل کی دنیا کے اندر ہر کسی کے وہ ایک کریٹیولی وہ اپنی جگہ ڈھونڈ لیں گے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے رہیں, اگر وہ کہیں غلطی کرتے ہیں یا گرتے ہیں تو ان کو اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک اور اگر سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں ہم بات کی جائے تو ہماری سوسائٹی کا ایک ڈیلیما نظر آتا ہے, کلاس سسٹم. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ تینوں سے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. کیوں ہم جو ہے وہ کلاسز میں ڈیوائیڈ ہو گئے؟ اب تو کلاسز کی بھی فردر برانچز نکلتی آ رہی ہیں. اگر پہلے مڈل کلاس, اپر کلاس اور لیڈ کلاس کا کانسیپٹ تھا, تو اب مڈل کلاس میں بھی اپر مڈل الگ ہو گیا, مڈل الگ ہو گیا, لوئر مڈل الگ ہو گیا, لوئر کلاس بالکل نیچے چلی گئی. ہماری اپر کلاس میں بھی بہت ساری جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں بھی ایلیٹ موسٹ ہو گئے, اس میں VIP کلچر آ گیا. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کو کہیں نہ کہیں ناہمواری کی طرف لے کے جا رہی ہیں. دوڑ ایک ہی ہے کہ بہتر سے بہتر کی جانب جانا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سیلفش اپروچ بھی آتی جا رہی ہے. اس کو کیسے دیکھیں؟ ایکسٹریمزم تو دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے, اس بات پہ تو کوئی مطلب دو رائے نہیں ہو سکتی. کسی بھی آپ شعبے میں دیکھ لیں تو بہت زیادہ ایکسٹریم لوگوں کے ویوز ہوتے ہیں. ٹالرنس, تو آپ کا جو ٹاپک ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے, تو ہاں, تعلیم کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ٹالرنس سکھائی جائے. وہ جو کہ آپ سے مختلف سوچ رکھتے ہیں, ان کی سوچ کو سپیس دینا, اس کو سمجھنا, اور یہ نہ سمجھنا کہ کیونکہ کسی اور کی مختلف سوچ ہے تو وہ آپ کا دشمن ہی ہے. نہیں, یہ دشمنیاں ختم کرنا اور ایک ٹالرنٹ معاشرے کی طرف جانا تعلیم کا یہ سب سے بڑا آج کل ایک مقصد ہونا چاہیے. اور یہ ٹیچرز کو اور ساتھ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اگلی جو آنے والی جنریشن ہے اس کو ہم نے لڑائی کی طرف نہیں لے کے جانا بلکہ برداشت سکھانی. بالکل, یہ برداشت اگر ہمارے اندر آ جائے تو یقیناً ہماری سوسائٹی کی بہت ساری ناہمواریاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. یہ کانفلکٹس تبھی ریز ہوتے ہیں جب ہم دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرنا چاہتے, ہم دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیوں ایکسیپٹنس نہیں دی جاتی؟ کیوں ہم جو ہے وہ دوسروں کے سجیشن, دوسروں کے اوپینینز کا احترام کرنا بھولتے چلے جا رہے ہیں؟ انٹالرنس کیوں ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اور یہ جو ایک دوڑ جس میں سب لگے ہوئے ہیں کہ مجھے دوسرے سے آگے نکلنا ہے, فلاں میرا رشتہ دار ہے اس سے مجھے بڑا گھر بنانا ہے, اس سے اچھے ماڈل کی گاڑی لینی ہے, اگر اس کے پاس 2 فون ہیں تو میرے پاس 4 ہونے چاہیے تاکہ میں اس کے سامنے خود کو برتر ظاہر کر سکوں, میں بہتر بتا سکوں اور میں یہ بتا سکوں کہ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں. کیا یہ ایک بہتر لائف سٹائل کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اس سینس کو ہم نے کس طرح سے چینج کرنا ہے؟ اس کے لیے سولوشنز اور سجیشنز کیا ہیں؟ تینوں مہمانوں سے جانیں گے. ایک بریک کی جانے پڑنے, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. تعلیم کا حصول بہتر معیار زندگی کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے جانیں تعلیم کے مقاصد, اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اگر ہمیں ایفرٹ کرنی ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیں اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے, اپنی ڈیلی روٹینز میں کچھ ایسنشلز ایڈ کرنے ہیں, تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے سولوشنز اور سجیشنز کیا ہیں اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے. داؤد سے سٹارٹ لینا چاہوں گی. داؤد, وہ بات جو میں بریک پہ جانے سے پہلے بھی کہی تھی, جو کہ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی کی تھی, جس پہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ تعلیم کا اگر ہم مقصد جان لیں گے تو یقیناً اپنے معاشرے کی بہت ساری ناہمواریوں کو کنٹرول کر لیں گے. آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ پہلے جس طرح گریڈنگ کی بات ہو رہی تھی, جیسے آپ نے بولا مڈل کلاس, اپر, یہ اتنی ساری سب ڈویژنز ان 3 کلاسز کے اندر جو ہے نا وہ اپلیکیٹ جو ہے نا ہونا شروع ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اب کوئی بھی 3 سے 4 انڈیویجولز اگر ایک سوسائٹی کے اندر بیٹھے اپنی گیدرنگ کے اندر, اگر ان کی سٹنگ ہے تو ایک بولے گا آئی ایم ویئرنگ دس برانڈ, دوسرا بولے گا آئی ایم ویئرنگ دس فلاں فلاں, میں نے یہ چیز پہنی ہے, اس برانڈ کی پہنی, اتنی مہنگی ہے, اتنی مہنگی ہے. اب اس میں سے کوئی ایک شخص اس طرح کا ہوگا کہ جو بالکل نارمل لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر چل رہا ہے, تو وہ جو 3 لوگ یہ بات کر رہے ہیں
مطلب ان کی اتنی بھی مورل اپروچ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکے. تو ان الفاظ کی وجہ سے اس بندے کے اوپر جو پریشر اور جتنی احساس کمتری کا شکار وہ انسان ہو چکا ہوگا, اس چیز کا ان کو اندازہ بھی نہیں. داد مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنی پڑی ہے کہ اب تو ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہمارے گروپ کا حصہ بنا ہے تو ہم تو اس کو فرسٹ آف آل اگنور کر دیتے ہیں. ہم نے تو اپنا گروپ ہی ایسے کنفائن کر لیا کہ صرف وہی لوگ ہوں گے جن کی اپروچ ہمارے سے ملتی جلتی ہوگی. اب اسی وجہ یہ چیز ہماری بربادی کا سبب بن رہی ہے. ہمارا معاشرہ جو ٹوٹ رہا ہے وہ صرف ایک اس چیز کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے. ابھی آپ لوگ اگر اپنے ایجوکیشن سسٹم کی طرف جاتے ہیں, یونیورسٹیز کی اگزامپل لے لیں آپ, جو پروفیسرز جو ٹیچرز, میں ان لوگوں کی جو ہے نا وہ بالکل بھی ان سے نیگیٹیوٹی ان کی بیان نہیں کرنے والا, صرف ایک اپنی اوپینین دے کے بات کرنے لگا ہوں کہ اس میں وہ جو لوگ ہم جس طرح سے وہ ہمیں پڑھانا چاہ رہے ہیں, اب ایگزامپلز بھی کن لوگوں کی سیٹ ہوتی ہیں جو ہائیلی اپروچیبل پرسنز ہیں. بل گیٹس کی ایگزامپل دے دیں گے, ابھی امیزون کی ایگزامپلز دے دیں گے, پھر اسٹوڈنٹس کو انہی کے اوپر اسائنمنٹس بنانے کے لیے دے دیں گے کہ آپ ان کا سسٹم آف بزنس بتائیں, آپ ان کا جو ہے نا ہائرارکی ان کی لکھ کے لے کر آئیں, ان کا ریونیو کیسا چل رہا ہے, وہ کس طریقے سے پورے ایئر کو مینیج کر رہے ہیں. مطلب وہ لوگ اس چیز کے اوپر آمادہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک اخلاقیات کے عمل کو کس طریقے سے جاری کرنا ہے زندگی میں, کہ اس کو بھی جو ہے نا اپلیکیٹ کریں ان بندوں کے اوپر جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. اب اس طرح کے ایگزامپل جب آپ اپنے گروئنگ اسٹوڈنٹس کو دیں گے تو اسی لیے اب جو وہ لوگ پہن چکے ہیں, جو لوگ وہ بیچ رہے ہیں, وہ انہی کی ایگزامپلز وہی ویئر کریں گے, سوسائٹی میں اسی چیز کو لے کے چلیں گے, اور جتنے بھی جو چھوٹے مطلب جس چیز جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کو اگنور کرتے چلے جائیں گے. یہ سسٹم ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ہی نکل رہا ہے, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کے وہ ریلیٹیو جو کہ دے آر ود ڈیپ پاکٹس, ٹھیک ہے, جن کے پاس جو ہمارے پاکستان کا ایک بڑا ایک ریئل ٹرینڈ ہے جس کی میں جو ہے نا آپ کو ایک وضاحت تھوڑی سی دیتا ہوں کہ زمینوں کا پیسہ آ رہا ہے, رینٹل انکم آ رہی ہے. دیکھیں رینٹل انکم جو ہے نا صرف آپ نے ایک دفعہ انویسٹ کر دی ہے اینڈ یو آر ارننگ آپ کی آخری نسل تک اس کے اوپر چلتی رہتی ہے, اور وہ بڑھتی جاتی ہے. پاکستان میں زمین کا کانسیپٹ اس طرح کا کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا ہے. تو اب ایسے لوگوں کے جو بچے جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ وہی انکم جو ہے نا اسی انکم سے اپنے آپ کو فیڈ کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادوں نے ایک دفعہ جو ہے بیج بو دیا جس کا. اب ان کو کیا پتہ اخلاقیات کیا ہوں گی. باپ نے بولا جا کے آپ اس سے جا کے رینٹ لے آئیں, آپ وہ چیز یہ وہ لے لیں, آپ وہ لے لیں. اب وہ تو اسی طریقے سے چلتے جائیں گے. اخلاقیات کیا ہیں, کس طرح سے ڈیلنگ کرنی ہے, they don't know how to deal with others. تو اب یہ چیز وہاں سے بھی پروموٹ ہوتی ہے اور دوسری جگہ ایجوکیشن سسٹم سے بھی پروموٹ ہوتی ہے. گنے چنے چند ٹیچرز ہوں گے جو اس چیز کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار آپ کا اخلاق بھی اور آپ کا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ کس طرح کا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. اگر اس کے اوپر بھی ہم کام کریں تو یقیناً اپنی سوسائٹی کو بہتری کی جانب لے جا سکتے ہیں. احمد صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مٹیریلسٹک اپروچ اس قدر بڑھ گئی ہے, بے جا خواہشات ان کا حصول اس قدر بڑھ گیا ہے کہ واقعی ہم کہیں نہ کہیں اپنے ایتھیکل ویلیوز, اپنے کلچرل ویلیوز, اپنے تمام تر سوسائٹی کے نارمز اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ریلیجیس ویلیوز کو بھی بھولتے چلے جا رہے ہیں. کیا یہ ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں جو دعوت میں بات کر رہے تھے نا اس پہ پہلے ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو ہو رہا ہے معاشرے میں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار سب سے پہلے تو ہمارا خود ایجوکیشن سسٹم ہے. ایک طرف ہم بات کریں تعلیم کی, ایک طرف ہم بات کریں کلاسز کی. تعلیم میں ہی کلاسز ہیں, ایک بچہ آکسفورڈ کا سلیبس پڑھتا ہے, ایک کوئی سلیبس پڑھ رہا ہے, کیمبرج کا پڑھ رہا ہے, ایک لوکل سلیبس پڑھ رہا ہے. تو بنیاد ہی جب غلط ہے, اب جو بچے آکسفورڈ کا سلیبس پڑھ رہے ہیں وہاں پہ سارے آکسفورڈ کا پڑھ رہے ہیں, ان کی کلاس ادھر سے ہی الگ ہوگی. ایک بچہ گورنمنٹ اسکول میں جا رہا ہے, وہ بیچارے کو نہ ادھر کوئی اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں, نہ ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہے, وہ ساری زندگی اسی کلاس میں رہے گا. آپ دیکھیں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک کلاس سے نکل کے دوسری کلاس میں جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے بنیادی طور پہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کہ پورے ملک کے بچے ایک ہی سلیبس پڑھیں, ایک جیسے سکولز میں پڑھیں. جب ایک جیسے سکولز میں اور ایک جیسا سلیبس پڑھیں گے تو پھر یہ شعور آئے گا, پھر یہ کلاس سسٹم ختم ہوگا. صحیح. لیکن ہم تو اب اتنے آگے آ چکے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ون اسکول پالیسی کہیں امپلیمنٹ کی جا بھی سکتی ہے, اور اگر امپلیمنٹ ہوتی بھی ہے تو شاید اس کا افادہ جو ہے وہ اس طرح سے ایک دم نہیں ہوگا جتنا کہ ہم آگے آ چکے ہیں. کلاس سسٹم میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں, جس طرح سے داؤد بھی کہتے ہیں کہ اتنی سب ڈویژنز ہیں کہ ان کو پور کرتے کرتے یا ان کو دیکھتے دیکھتے انسان خود کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں, یا مجھے کتنا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, کتنے میرے سے پیچھے ہیں, میں نے کہاں جانا. ہم یہ بھول چکے ہیں. کرنا کیا ہے بیسیکلی آپ کی نظر؟ نہیں دیکھیں, یہ ہم آج شروع کریں گے تو اگلی نسل تک جا کے ٹھیک ہوگا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کام جو ہے وہ آج کی پلاننگ کے ساتھ کریں آج ہی ٹھیک ہو جائے. لنڈن جو اتنا بزی شہر ہے دنیا کا, اس پہ بزی ہونے سے 100 سال پہلے انہوں نے انڈر گراؤنڈ اس کی وہ سسٹم بنا دیا تھا ٹرین کا.
ایک پلاننگ کر کے بنایا تھا کہ کئی سال بعد ایسا ہوگا. تو ہم بھی آج ایسا کچھ شروع کریں. اور پھر جو پیرنٹ کاؤنسلنگ ہے وہ بہت ضروری ہے, ساتھ ساتھ کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا اگر آپ آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں تو دوسرے جو پڑھتے ہیں وہ بھی انسان ہیں, آپ نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ تو بات بالکل آپ نے جو بات کی ہے کہ ہماری تو گروپنگ بھی وہی ہوتی ہے کہ جو ایک جیسی چیز افورڈ کر سکتے ہیں, دوسرے جو دوست ہیں وہ تو ہمارے گروپ میں ہی نہیں ہوتے. اس کے لیے یہ تو بنیادی جو ذمہ داری ہے یہ والدین کے اوپر آتی ہے. یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملازموں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے, آپ اگر کوئی آپ سے کم کھاتا پیتا اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. تو یہ پیرنٹس کے اوپر سب سے بڑی بالکل ایسے ہی. اور یہ سب سے زیادہ ہمیں آج کل یونیورسٹیز میں نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکرمنیشن بھی ہو رہی ہے, ڈسٹنکشن بھی ہو رہی ہے, گروپنگ بھی ہو رہی ہے. اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے ایک کلاس میں؟ دیکھیے ہما, جب کلاس میں سارے بچے بیٹھے ہوئے تو وہ تو ٹیچر کے لیے تو وہ سارے ایک جیسے ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس. کئی دفعہ یہ مجھے بھی مطلب کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ٹیچرز انفارچونیٹلی وہ یہ دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں بھئی آپ کا فادر کیا کرتے ہیں, مدر کیا کرتے ہیں, آپ کا گھرانہ کیا ہے. مطلب یہ کہ اساتذہ کو اس قسم کی جو ہے نا وہ کام وہ بالکل بھی زیب نہیں دیتے. اساتذہ کا کام یہ ہے کہ وہ سارے بچوں کو ان کے ساتھ ہاں ایکولی ٹریٹ کریں اور ان کو مطلب ان کے بیک گراؤنڈ سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو ہاں اس کے اندر زیادہ کام جو ہے وہ والدین کا ہے, لیکن اساتذہ بھی یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ بچوں کو وہ ایسے پروجیکٹس دیں. داؤد بہت اچھی بات کر رہے تھے اور میں یقین کریں کہ میں پرسنلی میں بڑی کانشیس ہوں اس بات میں, اور میں کلاس میں جاتے ہی سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ میں آپ کو جو بک ہے اس کی ایگزامپلس کو آپ سائڈ پہ رکھیں, یہاں سے صرف آپ نے آئیڈیا لینا ہے اور اس کو ہم اپلائی کریں گے اپنی جو لوکل بزنسز ہیں, اسمال بزنسز ہیں, ان کی ایگزامپلس دے کے, اور میں اس کے پروجیکٹس بھی دیتی ہوں. اینڈ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون, اور بہت سارے لوگ دیتے ہیں. اور آج کل یہ بلکہ ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو باہر یونیورسٹی سے باہر بھیجا جاتا ہے کہ وہ پروجیکٹس کریں اور اس کے اوپر رپورٹس لکھیں. تو ڈیفینیٹلی کہ وہ لوکل ہی اپنے ایکسپیرینسز کو لے کے آتے ہیں. تو یہ جو میں آپ سے بات کر رہی تھی نا کہ اپنی لوکل اپنی شناخت کو اس کے بارے میں پراؤڈ ہونا, اور انسان جس بیک گراؤنڈ سے بھی ہو, چاہے وہ دیہات سے ہی ہو, بات یہ ہے کہ دیہاتی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیہاتی ہونا آپ اسے اون کریں. بالکل دیکھیں کئی دفعہ یہ دیکھیں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پاکستانی ملک سے باہر جا کے کہتے ہیں مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے آئیں. بھائی کیوں نہیں؟ اور جو آپ سے لوگ باہر کے مل رہے ہوں گے, اگر آپ اپنے تشخص کو بھول جائیں گے تو وہ آپ سے امپریس کسی صورت نہیں ہوں گے. جو انسان اپنے کلچر کو اپنے تشخص کو اون کرتا ہے نا, عزت اسی انسان کی ہوتی ہے. اور یہی بات ٹیچرز نے کانفیڈنس دینا ہے اسٹوڈنٹس کو. گھر پہ بھی یہی کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جو جس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا, جس گھرانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اگر ہم اللہ کے تابعدار بندے ہیں تو وہی انسان اچھا ہے جو کہ اچھا شخص ہے. ٹھیک ہے, کوئی مطلب انسانوں میں رنگت یا نسل یا اس کا جو لیول ہے وہ یہ ڈٹرمن نہیں کرتا کہ انسان اچھا ہے کہ نہیں, بلکہ یہ کہ کون زیادہ متقی ہے. بالکل بے شک. تو یہ بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے نا. ہم نماز میں صرف پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اڈاپٹ کریں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. بالکل ایسے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ کی نظر میں کون اس کی تربیت دے گا؟ کیا والدین دیں گے یا ٹیچرز دیں گے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ دونوں یہ دکھائی دیتے ہیں کہتے ہوئے کہ نہیں ہم نے تو جو ہے وہ بکش نالج دے دیا, اب بچے کی اخلاقی تربیت گھر سے ہوگی. والدین یہ کہتے ہیں ہم تو پیسے پے کریں, بچے کی اخلاقی تربیت انسٹیٹیوٹ جانے, ٹیچرز جانے, بچہ جانے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے, میں پیرنٹ بھی ہوں, میں ٹیچر بھی ہوں, میں خود ہی پیرنٹ بھی ہوں, ٹیچر بھی ہوں. میں دونوں طرف کوشش یہ ہوتی ہے دیکھیں آپ چھوڑ دیں اس بات کو, چھوڑ دیں کہ اگلے نے اپنا کام کیا ہے کہ نہیں. اس بات کو سوچیں کہ آپ اپنا کام کیا بات ہے, یہ سوچ لیا جائے. اس کو چھوڑ دیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے. آپ نے صحیح راستے پہ چلنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی صورت میں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے, یا میں تو سمجھتی ہوں کہ ایز ٹیچر اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی ہے, تو ہم اس رسپانسبلٹی کو اون کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور کچھ بچوں کو ایسا سکھا کے جائیں, ان میں ایسا کوئی کانفیڈنس دے کے جائیں
کہ وہ بچے جو ہیں بعد میں معاشرے کا ایک فعال حصہ بنے. کیا بات. تو اس لیے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. بالکل، یہ آپ کی بہت پیاری بات ہے کہ اگلا کیا کرے. کاش میری خواہش ہے کہ اس ملک کے تمام تر ٹیچرز میں یہ سینس آف رسپانسبلٹی جس کا تذکرہ ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں اگر آ جائے تو یقیناً ہر بچہ کچھ سیکھے گا اور پھر وہ الٹیمیٹلی وہی دعا دے گا اپنے ٹیچرز کو کہ اس نے اگر آج مجھے یہ سکھایا، آج میں اس مقام پہ ہوں تو صرف اور صرف اپنے اس استاد کی وجہ سے ہوں جس نے مجھے یہ بات سکھائی تھی. میری اس غلطی کو جو ہے وہ صحیح کرنے کی جانب مجھے ایک ڈائریکشن فراہم کی تھی. غلطیاں نکالنا یا پھر ٹونٹیٹیو بیہیویئر شو کرنا بھی ٹیچرز کو زیب نہیں دیتا. انفارچونیٹلی ہمیں کچھ ایسے ٹیچرز بھی نظر آتے ہیں جن کے حوالے سے ہم پھر بھی بات کریں گے. اور جب تربیت کی بات آتی ہے تو پھر محنت اور ثابت قدمی کتنی ضروری ہے اس کی جانب بڑھیں گے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں دوسرے ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے دو ڈفرنٹ ٹاپکس جن پر ڈسکشن ہو رہی ہے، جس میں سب سے پہلے بہتر معیار زندگی کے حصول کو اپنانے کے لیے ہم نے تعلیم پر فوکس دینا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہو تو تعلیم پر فوکس رکھنا ہے، تعلیم کے مقاصد کو جاننا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. وہ ایفرٹس کیا ہو سکتی ہیں، اس کے لیے مختلف سولوشنز اور سجیشنز ہم نے ڈسکس کیے اپنے تینوں مہمانوں سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حافظ احمد صاحب، ڈاکٹر فریدہ فیصل اور داؤد جنجوعہ، جن سے اب ہم آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے کہ کتنا ضروری ہے اگر ہم شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ترقی اور کامیابی کا حصول چاہتے ہیں تو ہم نے محنت کو اپنانا ہے. محنت کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی کا کیا کانسیپٹ ہے. محنت تو کر رہے ہیں لیکن ثابت قدم نہیں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کازز اینڈ ریزنز جانیں گے اور پھر ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے سولوشنز بھی جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. داؤد سے آغاز کرنا چاہوں گی گفتگو کا. داؤد، جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو بہت سارے پارٹس بن جاتے ہیں. محنت، ثابت قدمی، اس کے بعد ترقی کا حصول، شہرت حاصل کرنا. آپ ان میں سے سب سے پہلے کس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے ان سب چیزوں سے پہلے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ صبر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ایک صبر کا ایک کانٹینٹ آپ کے اندر جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں. تو جب بھی کوئی انسان اپنی جو ہے نا اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے کسی بھی پروفیشنل کیریئر کا، تو سب سے پہلے وہ گھر سے باہر یہی سوچ کے نکلتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے. اب صرف یہ سوچ لینا محنت کرنی ہے، اس کے بہت سارے سرکمسٹانسز ہیں کہ باہر کا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے، مجھے کس طرح کے انسان سے ملنا پڑے گا، کس آرگنائزیشن کلچر کے اندر مجھے جو ہے نا اس کے اندر سیٹنگ سٹینڈنگ اپنی بنانی پڑے گی. پھر اس کے بعد جب وہ چیزیں دیکھتا ہے اس کے بعد وہ آپ ڈیسائیڈ یہ کرتے ہو کہ آپ نے یہاں پہ ثابت قدم رہنا ہے یا اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ جانا ہے آپ نے. جب آپ اگر وہ انوائرمنٹ سوٹیبل ہے آپ کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ چل سکتے ہیں، ادھر کی اچھی اور بری برداشت کرنے کے قابل ہیں آپ، تو پھر اس کے بعد ثابت قدمی آپ کے اندر آتی ہے. تو اگر وہاں پہ اگر آپ کو انوائرمنٹ اس طرح کا مل رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے آپ کو جو ہے نا بار بار آپ ڈیووشن مل رہی ہے، آپ جو ہے نا لیگ پولنگ ہو رہی ہے آپ کی، تو ڈیفینیٹلی ناٹ اسٹینڈ دیئر. بالکل. تو یہ دو چیزیں جب آپ اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بڑی چھوٹی اور بیسک پوائنٹس ہیں، لیکن یہ اتنے زیادہ اتنا ہائیلی ٹریگرڈ پوائنٹ ہیں کہ آپ اگر ان کو کوپ اپ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیزیں آپ کی زندگی کے اندر شامل ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. تو جب اب آگے بڑھنے کی بات جہاں پہ آتی ہے تو یہ ایک آسان قدم نہیں ہوتا، کیونکہ جب دنیا جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، گلوبلائزیشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آپ جیسے آئیڈیاز کی بات بڑی اچھی کی دونوں گیسٹ نے کہ آج کل بہت زیادہ انوویٹیو آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے ہیں. تو ان میں سے ایک سوٹیبل آئیڈیا، ایسا آئیڈیا جس کو آپ اس حد تک سمجھ سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ 100 نہیں تو کم از کم 50% اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس آئیڈیا کو آپ اپلائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اگر اتنا بھی نہیں سمجھ پاتے تو پھر آپ کو دوبارہ سے ری تھنکنگ کرنی پڑتی ہے، پھر بوٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ کوئی نیا آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں یا کسی سے لیتے ہیں، کسی سے مشورہ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر چل سکتے ہیں. تو ادروائز جب اگر آپ کے ساتھ مشورہ دینے والا انسان اگر بہتر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے اکیلے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، آپ دوسروں کے ایکسپیرینسز سے اور دوسروں کی آبزرویشن سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. احمد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ محنت اور ثابت قدمی ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
ताल्लुक तो है, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि मेहनत अल्लाह ताला काफिर की भी ज़ाया नहीं करता है, लेकिन हम अगर अपने माशरे में देखें, और मैं ख़ुद अपने आप को कहता हूँ कि मेरी एग्जांपल अगर आप देखें तो मैंने इतनी मेहनत नहीं किया लाइफ में, कुछ स्ट्रगल नहीं किए, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने एक बड़ा मकाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी जिस फील्ड में हूँ अल्लाह ताला ने मुझे बहुत उसमें इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है, पैसा भी दिया। तो इसमें मैं अपने मेंटोर की एक बात कोट करूँगा, सनी अली मेरे मेंटोर है, वो कहते हैं कि उन्होंने हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक सुनाई उनका फरमान कि अल्लाह ताला से नसीब की दुआ करो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। अब ये हुनर की बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ नसीब बहुत ज़रूरी है। एक शेर मुझे याद आ गया कि तुम बजा कह रहे हो हुनर चाहिए, बात फिर भी मुकद्दर की है हम सुखन। क्या बात, कितने नुसरत फतेह कितने मेहदी हसन, बंद कमरों में क्या कुछ नहीं गा रहे। क्या बात। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेहनत करने वाले के वो बेचारे अपने उसी फील्ड में उसी जगह पे रहते हैं सारी जिंदगी। हमारे यहाँ आप सब फेमस लोगों को उठा के देख लें दुनिया में, आपको क्या लगता है कि उनसे ज्यादा मेहनत उनकी फील्ड में किसी ने नहीं की है, या उनसे ज्यादा कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है? बिल्कुल करते हैं, हजारों हैं उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट बंदे, उनको फेम नहीं मिला, जिसको फेम मिल गया वो आगे चला गया। तो इसके साथ आपका अगला ये भी टॉपिक था ना कि शोहरत कितनी जरूरी है, तो वही मेरे मेंटोर ही कहते हैं कि फेम ब्रिंग्स मनी। वो कहते हैं कि फेम बहुत जरूरी है। सही। अब फेम इसलिए भी जरूरी है कि देखें एक फेमस आदमी है, वो एक काम कर रहा है, तो लोगों की ख्वाहिश होगी कि हम फर्ज करें एक फेमस आर्किटेक्ट है, उसका बड़ा नाम है, लोग कहें कि यार हाँ इससे काम करवाना है। हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा काम करने वाला बहुत कम पैसों में कर रहा हो, लेकिन लोग उससे नहीं करवाएंगे क्योंकि उसके पास फेम नहीं है। ठीक। तो और फेम ब्रिंग्स मनी, ये बिल्कुल रियलिटी है कि फेम जो है वो आपके पास पैसा लेके आता है। आप किसी भी फील्ड में हो, लोगों की ख्वाहिश होती है ये काम हमने इस बंदे के साथ करना है। तो मेहनत ज़रूरी है, लेकिन साथ नसीब की दुआ बहुत ज़रूरी है। अगर नसीब होगा तो फिर मेहनत आपको ज़्यादा रंग ला के दिखाएगी। अदरवाइज मेहनत का सिला तो ज़रूर मिलता है, आज नहीं कल नहीं, दुनिया में नहीं मिलेगा, आखिरत में मिल जाएगा, मिलेगा ज़रूर। और शोहरत उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है। हकीकी अगर तरक्की की और कामयाबी की बात करते हैं तो शोहरत के बगैर ये मुमकिन है आपकी नज़र में? शोहरत के, सॉरी मैं समझा नहीं क्वेश्चन। अगर हकीकी हम तरक्की और कामयाबी की बात करते हैं कि फलां शख्स वाकई कामयाब है, फलां शख्स ने तरक्की हासिल की है, क्या अगर वो मशहूर नहीं है तो आपकी नज़र में वो कामयाब है या नहीं? नहीं, बहुत सारे ऐसे कामयाब लोगों को मैं जानता हूं जो मशहूर नहीं है लेकिन कामयाब हैं। लेकिन बात यह है कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कामयाब हैं? बिल्कुल। उसके लिए तो शोहरत ज़रूरी है। सही। और शोहरत को आप अच्छे तरीके से यूज़ करें, आप उसमें लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। अगर शोहरत के ज़रिए से आप और पैसा कमा रहे हैं तो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, उसको आप पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एफर्ट भी बहुत करनी चाहिए कि शोहरत हम हासिल किस तरीके से करें। आया हम जिस मीन से शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए जायज़ है, दूसरों के लिए जायज़ है, कहीं किसी की हक तलफी जो है वो करके तो नहीं हम शोहरत हासिल करें। डॉक्टर साहिबा, अगर आज की यूथ की बात की जाए तो डेफिनेटली आप हमेशा यूथ की बात करती हैं, तो मैं आपसे यूथ का ही सवाल करती हूँ। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जवानों के अंदर एक अर्ज है कि हम फेम हो जाएं, किसी भी मीन से हो जाएं, सोशल मीडिया का सहारा ले लें, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले लें, हम कोई भी ऐसा काम करें, कुछ नेगेटिव ही कर लो लेकिन मशहूर हो जाओ। ये शोहरत हासिल करने की कौन सी अर्ज है, कौन सा स्टेज है, क्या ये दुरुस्त है? दुनिया तो इसी तरफ चल रही है और लोग जो हैं वो कोशिश यही करते हैं कि आसान तरीन तरीका ढूंढा जाए शोहरत हासिल करने का। देखिए, मैं आपको शोहरत के बारे में एक बात बताती हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, और जो शोहरत है ना, फेम है, ये सिर्फ पर्दे पे नज़र आने वाली चीज़ है। ये इंसान को अच्छा इंसान नहीं बनाती, ना ही मुकम्मल इंसान बनाती है। वो सिर्फ दूर से नज़र आता है। लोगों को जो चीज़ मशहूर नज़र आती है शख्स की, अगर आप उस शख्स से जाके पूछें और वो एक अच्छा इंसान हो तो वो आपको यही बताएगा, भाई मैं तो पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही हूँ, अल्लाह ने नसीब में शोहरत लिख दी तो मिल गई। ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, इसमें से एक नेमत शोहरत भी होती है। इंसान वही कामयाब और अच्छा है मेरी नज़र में कि जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है उसका शुक्र अदा करता रहे। जो इंसान अपने नसीब से खुश है वो खुश नसीब है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि शायद हमारी जो है वो नेचर का हिस्सा है, आप इसको बेहतर बता सकती हैं, कि एक अर्ज भी है, एक चीज़ हमें फैंटासाइज करती है कि हम ये देखते हैं अगर किसी के साथ टैग लग गया, जो अहमद साहब ने जिक्र किया, ये मशहूर पेंटर है, ये मशहूर जो है
ہے وہ سنگر ہے, یہ مشہور آرٹسٹ ہے, یہ مشہور ڈاکٹر ہے, یہ مشہور ٹیچر ہے, اس کے پاس اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے بھیجو, مارکس اچھے آئیں گے. ہم ہر چیز میں فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, صرف مشہور کا ٹیگ نہیں لگاتے, اس کے پیچھے پوری ایک فینٹیسی ورلڈ ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے. یہ جو ہمارا پیٹرن آف تھنکنگ ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ جو ہے یہ لوگوں کو متنبع میں کروں گی کہ بھئی آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف پردے پہ ایک چیز ہے, پس پردہ کچھ اور ہے, اس کو سمجھیں, ٹھیک ہے. اور آپ صرف شہرت کی طرف نہ جائیں, اور جب بھی اپنے زندگی کے کوئی اہم فیصلے کرنے لگیں تو اس کے بارے میں بیٹھ کے ٹھہر کے سوچیں, صرف وہ چیز نہ دیکھیں جو کہ آپ کو آگے سامنے نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو صرف اوپر کی سطح پہ چیز نہ دیکھیں, اس کی گہرائی کو تھوڑا سا سمجھیں, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ٹھہر کے, اور داؤد نے یہاں بہت اچھی بات کی, صبر سے ٹھہر کے, یہی تو سب ثابت قدمی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ آج کے لیے نہیں سوچنا, آج کے لیے فیصلہ نہیں کرنا, فیصلے کا جو اثر ہوگا وہ آج سے کئی سال بعد ہوگا. تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں. جیسے جیسے انسان کی ذہن کھلتا ہے اس طرح انسان کو صرف سطحی چیزیں نہیں بلکہ ان کی گہرائی میں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تھوڑا سا پریشر لینا بھی ضروری ہوتا ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز معاشرہ نیسیسریلی انڈورس کر رہا ہو وہی چیز درست بھی ہو. اس لیے کھڑے رہیے, سوچئے, اس بات کو سمجھیے, اور دین کا تعلیمات میں تو خاص طور پہ یہ کہ دین کو سمجھو, سمجھنے کا جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ اس کے پیچھے خداوند کی کیا منطق ہو سکتی ہے, تو اس منطق کو سمجھنا ضروری ہے. کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اس کو سمجھ لیں. اور یہ جو فیم ہے, یہ جو نام ہے, یہ جو شہرت ہے, یہ سطحی بھی ہو سکتی ہے. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ کیا یہ صرف سطحی چیز ہے کہ واقعی جو اگلا انسان ہے وہ کوئی خاص چیز آفر کر رہا ہے. تو یہ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ دل لگی کے لیے, چھوٹی موٹی خوشی کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. کوئی چیز ایسے نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی سفر کرے. تو اپنے ذہن میں یہ بہت اچھی طرح بتا لینا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کرنے کے لیے, پھر انجوائمنٹ ختم, کام کا کام. بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بیلنس کریٹ کر سکیں. اس کے لیے بھی ہمیں سوچ کو وسعت دینی ہے. داؤد, یقیناً آپ کی فیلڈ میں ایسے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ یہ تو مشہور ٹرینر ہے, اس کی جم بہت زیادہ فیمس ہے, یہاں جائیں گے اچھی ٹریننگ ہوگی, زیادہ سے زیادہ اپنے ٹارگیٹڈ کے حصول جو ہے وہ یقینی بن سکیں گے. لیکن وہ ٹرینر, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ اگر ویریفائڈ ہے, اگر اوتھینٹک ہے, اس کے پاس ڈگری ہے, یا پھر وہ جو کام کر رہا ہے واقعی اس کا ماہر ہے یا نہیں, یہ کون چیک کرے گا؟ یہ آپ کو ریزلٹس بتاتے ہیں. جن لوگوں نے آپ جو کام آپ پہلے کر چکے ہیں, آپ کو اس کی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اللہ تعالیٰ خود اسی پرسنالٹی کے وربل ایکسپریشن کے ساتھ وہ اس پورے معاشرے کے اندر اس چیز کو جو ہے نا, آپ کو وہ ذات آپ کو فیمس کرتی ہے وہاں پہ. آپ کو خود سے کچھ نہیں کرنا پڑتا. آپ نے صرف اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہو کے اس چیز کے اوپر فوکسفلی جو ہے نا آپ نے اس پہ اسٹرگل کرنی ہے کہ یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ صرف پیسے کے عوض نہیں میں کر رہا. اگر جس طرح جو میم نے بات کی, جس طرح کہ اگر واقعی فیم اگر انسان کو چاہیے تو اس میں اس ذات کی شمولیت بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ اپنا پراپر انپٹ دے رہے ہیں نا تو پھر آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کو جب آپ کا کام اینڈ ریزلٹس پہ پہنچتا ہے وہ بندہ آپ کی مارکیٹنگ خود کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صرف میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ چیز میں نے ایکسپیرینس کی ہے, اور پچھلے 8 سال سے اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں میں. کہ جب کسی کا فار ایگزامپل سم ون وانٹ ٹو لوز ویٹ اور گین ویٹ, تو جب لوگ ان کو سوسائٹی میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ یار تم نے کون سی پھکی استعمال کی ہے. بڑا فنی سا کویشچن ہے کہ مطلب وہ جن لوگوں کو نہیں پتا, اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں 0 سپلیمنٹس کے اوپر جن کا 24 کے جی 30 کے جی ویٹ جو ہے وہ ڈکلائن میں گیا ہے. تو اب یہ ان کی بھی محنت ہے, ہمارا کام ہے محنت ان کی ہے. دیکھیں گائیڈ ہم نے کرنا ہے, انسٹرکٹ ہم نے کرنا ہے, سر پہ ہم نے کھڑے ہونا ہے, پش ہم نے کرنا ہے, لیکن جو پرسنالٹی جس کے اوپر یہ سب امپوز ہو رہا ہے کرنے والا تو وہ خود ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اب تینوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. آپ کی اسٹرگل آ جاتی ہے,
اور آپ کی موٹیویشن آ جاتی ہے, آپ دوسرے کی موٹیویشن بن جاتے ہو, آپ اس کو پش کرنے کے لیے ایک اسپیشل انگریڈینٹ بن جاتے ہو, اور وہ آپ کے لیے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو آپ کو اس کی ڈپینڈنسی کو پورا کرنا ہے, نہ کہ آپ اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیں اور آپ اسے بولیں کہ یار آئی ایم اے فیمس گائے, تو میں نے یوٹیوب پہ یہ بتا دیا, فیس بک پہ بتا دیا, آپ میرے لیکچرز ڈاؤن لوڈ کرو اینڈ گو ود اٹ, یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. دس از ناٹ ہیپننگ. اسی سے مجھے ایک ذہن میں ایک بات یاد آ رہی ہے, میں چاہ رہی ہوں میں آپ ہی سے ڈسکس کر لوں. کچھ ایسے لوگ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں جو کہ انسٹرکٹر کہلاتے ہیں, خود کو جو ہے وہ ٹرینر کہتے ہیں. انہوں نے خود کوئی ٹریننگ نہیں لی, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بیسیکلی فیک ہیں. لیکن اگر وہ فیمس حاصل کر چکے ہیں, اس کے پیچھے کیا راز ہے آپ کی نظر میں؟ کون سی جو ہے وہ انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ وہ خود کو فیمس بھی کہلا رہے ہیں اور در حقیقت فیمس بھی ہیں, لیکن وہ جو چیز ریکمینڈ کر رہے ہیں, جو پرسکرائب کر رہے ہیں, وہ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بن رہی ہے؟ اس میں ایک چھوٹی سی بیسک سی چیز ہے کہ ہر باڈی الگ وے میں رسپونڈ کرتی ہے. جو ہو سکتا ہے جو چیز میرے لیے بہتر ہے, میرے آرگنز کے لیے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے اس کا انٹیک کرنے میں. اب آپ کی امیونٹی اس چیز کے قابل ہی نہیں ہے کہ جو میں انٹیک کر رہا ہوں آپ انٹیک کریں, اس کے بعد آپ اس کو سسٹین بھی کر سکیں. اب ایک نیچرل اسٹیک بنا کے اس چیز کو نارمل وے میں ایک اسٹیک بنا کے کسی بھی میڈیسنس کا, سپلیمنٹس کا آپ نے پرووائڈ کر دی ایک اسپیسیفک کلائنٹ کو, وہ جو ہے نا جدھر مرضی جائے جیسے بھی کرے, اب اس کو نقصان ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے, اس سے آپ کو کوئی نہیں, آپ نے اپنی چیز بیچ دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر ریزلٹس مل جاتے ہیں تو آپ اس کے پکچرز لے کے اپلوڈڈ دیز پکچرز آن یور یوٹیوب فیس بک پیج, دین یو آر گوئنگ فیمس. سوشل میڈیا کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے احمد صاحب سے بات کریں. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. سوشل میڈیا کا ذکر ہو رہا تھا کیونکہ جہاں ہم ترقی کی بات کریں, جہاں ہم شہرت حاصل کرنے کی بات کریں, محنت اور ثابت قدمی کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انہیں محنت نہ کرنی پڑے لیکن وہ مشہور بھی ہو جائیں اور ترقی بھی حاصل کر لیں, ان کے حوالے سے سوسائٹی میں کیا ایکسیپٹنس ہے اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے احمد صاحب سے. احمد صاحب, سوشل میڈیا کا جیسے ذکر ہوتا ہے تو کچھ ایسے جو ہیں وہ ذہن چلے جاتے ہیں اس طرح, کچھ ویڈیوز کے جو ہے وہ تذکرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, کوئی ایسی کنسٹرکٹیو بات نہیں ہو رہی, لیکن وہ ویڈیوز مشہور ہو گئیں, وہ ویڈیوز وائرل ہو گئیں, دوسرے ممالک تک مشہور ہو گئیں, اور وہ جو اس کے اندر پرسنالٹیز ہیں وہ بھی فیمس ہو گئیں. یہ فیم کس طرح کی ایگزسٹنس شو کر رہی ہے؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں اس کو بھی فینٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس کو آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے. اس نے ایسا کیا تھا, اس نے ایک لفظ ہی غلط بول دیا تھا, اس کو جو ہے وہ شہرت ملی, تو اگر میں 2 لفظ غلط بول دوں گا یا بول دوں گی تو شاید میں بھی مشہور ہو جاؤں. یہ جو کریوسٹی ہے, کیا یہ درست ہے؟ اچھا, اس میں جس واقعے کی آپ بات کر رہی ہیں, کچھ شہرت ہوتی ہے نصیب کے ساتھ. ایک شہرت تو وہ ہے جو آپ کو نصیب سے مل گئی ہے, جسے آپ کہہ لیں تکے سے مل گئی. اچھا, جو ایسی شہرت ہوتی ہے نا جو آپ کو راتوں رات ملتی ہے بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی پراپر محنت کے, وہ جاتی بھی اسی طرح ہے. میں اب یہاں پہ ایک نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن بہت سارے ایسے نام ہیں ہمارے ملک میں جو راتوں رات مشہور ہوئے اور آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور یہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو 2-3 سال 4 سال پرانے واقعات ہیں, کوئی بہت پرانے نہیں ہیں. ایون ایک آدمی ایسا مشہور ہوا تھا کہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کے پروگرام کیے, بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں, پرائم ٹائم میں ان کو بلایا, لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. تو شہرت بھی اگر آپ سٹیپ وائز جائیں گے نا اور اپنی کسی محنت سے, یا آپ کے پاس کوئی چیز ہے, کوئی سکل ہے, بتانے کا کچھ ہے, تو وہ سسٹینیبل ہوتی ہے. اور پھر ایک کنسسٹنسی جو ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے شہرت لینے کے لیے بھی اور پیسہ کمانے کے لیے بھی. اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, جیسے آج سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ سوشل میڈیا سے پیسہ کماتے ہیں. اب ایک بچہ کہتا ہے جی میں گرافک ڈیزائننگ کروں گا, میں پیسے کماؤں گا. 6 مہینے تک لگا رہتا ہے, اسے کوئی آرڈر نہیں آتا تو وہ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیتا ہے. 3-4 مہینے یوٹیوب چینل نہیں چلا تو کسی اور طرف چلا جاتا ہے. اگر وہ یہی جو اس نے 6 مہینے 3 چیزوں پہ لگا کے 1.5 سال لگایا, 1.5 سال ایک ہی چیز پہ لگاتا تو یقیناً مشہور بھی ہو جاتا اور پیسے بھی کما لیتا. یہ ہے کنسسٹنسی. یہ ہے کنسسٹنسی کہ آپ پہلے سوچ لیں, 1-2 مہینے سوچ لیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو اب سینکڑوں طریقے پیسہ کمانے کے. بالکل ایسے ہی. آپ پہلے اپنا ایک ایریا چوز کر لیں کہ میں نے یہاں سے پیسے کمانے ہیں یا میں نے یہاں سے فیم لینا ہے, پھر اسی کے پیچھے لگ جائیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں, دعا کرتے رہیں, تو آپ کو اسی میں سے بھی ملنا شروع ہو جائے. صحیح, لیکن ہم جو ہے وہ محنت سے جی چراتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ میں جہاں بہت پوٹینشیل ہے, نو ڈاؤٹ, وہیں اس پوٹینشیل کی امپلیمنٹیشن کی طرف جانے سے بہتر ہے ہم چور راستے زیادہ ڈھونڈتے ہیں, شارٹ کٹ مل جائیں, راتوں رات جو ہے وہ ہم کامیاب ہو جائیں, راتوں رات مشہور ہو جائیں. یہ جو ہماری یہ ارج ہے کہ راتوں رات ہو جائیں, فوراً سے ہو جائیں, جلد بازی میں ہم مبتلا ہو گئے, شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں, یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو راتوں رات ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہمارا میڈیا ہے کہ وہ راتوں رات کیوں مشہور کرتا ہے ایسے لوگوں کو جس کے میں مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر دوسرا بچہ یہ تو سوچے گا نا کہ یار اگر یہ راتوں رات مشہور ہو گیا یا ہو گئی تو میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں. تو اس پہ ہمارے میڈیا کو رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ بلا وجہ کی جو سٹوریز ہیں یا ایک خالی ویڈیو کی بیس پہ کسی کو پوری دنیا میں فیمس نہ کر دیں. آپ دیکھیں کہ اس میں ہے کیا, کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بیس پہ اس کو فیمس کیا جائے. جب ہمارا میڈیا ہی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو پھر جو ینگ جنریشن ہے وہ تو سوچے گی نا. کیونکہ اگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ اگر یوتھ کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو ہمارے جوان ایسے ایسے کام کریں جن کو ورتھ دینا, جن کو ویٹیج دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم ان کو اگنور کر کے کچھ ایسی ڈسٹرکٹیو چیزوں کو جو ہے ویٹیج دے رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, وائرل کر رہے ہیں, شیئر کریں کہ جن کا کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا. یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے جو کمپیٹنٹ بچے ہیں یا ہم سکلز کو چھوڑ دیں, کوئی بھی کام ہے جو ایک بندہ محنت کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اس کو میڈیا سکرین پہ آنے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اس کو سفارشیں چاہیے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک ویڈیو بناتے ہیں اور میڈیا والے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں انٹرویو دیں, یہ ویڈیو کیسے وائرل ہوگی. تو یہ یہاں پہ ہمارے میڈیا کو رول ادا کرنا چاہیے کہ انہیں کوئی ایسا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام بنانا چاہیے کہ میڈیا لوگوں کی ایکسیس میں ہو, کہ جس کے پاس کوئی چیز ہے وہ ایٹ لیسٹ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی چیز دے, وہ پرووائڈ کرے کہ میں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے یا میرے پاس یہ سکلز ہیں, اور میڈیا ان لوگوں کو فیمس کرے تاکہ اس سے ملک کا بھی فائدہ ہو اور عوام کو بھی فائدہ ہو. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی. ڈاکٹر فریدہ, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ کی بات ہو رہی ہے اور مسلسل, کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اپنی نسل کو سنوارنا ہے تاکہ وہ اس مستقبل کو بہتر بنا سکیں, اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. پوٹینشیل تو موجود ہے, ارج بھی ہے, کچھ بننا ہے, اپنا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کرنا ہے, کریوسٹی بھی ہے کیسے کریں کیسے نہ کریں, لیکن کہیں نہ کہیں محنت کی ہمیں فقدان نظر آتا ہے کہ محنت کے عادی نہیں ہم بن سکے. کیوں نہیں بن سکے؟ انسٹنٹ دنیا آ گئی ہے نا کہ جی 3 منٹ کے اندر, پہلے جو تھا کہ جی اچھا ایک فوکس جو تھا وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچے کا لاسٹ کرتا تھا. اس کے بعد ہم نے تو دیکھا ہے یہ اوور ٹائم کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچہ بات سن لیتا تھا, اس کے بعد اس کو بریک کی ضرورت پڑتی تھی, پھر اس سے شارٹن ہو کے وہ رہ گیا آدھا گھنٹہ. اب تو بچے یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی آپ اس طرح کی چیز بتائیں کہ 5 منٹ کے اندر سارا کا سارا جو آپ بتانا چاہتی ہیں وہ چیز ٹرانسفر ہو جائے اور وہ ہم ہضم کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو ریپروڈیوس کر کے اور جو ہے وہ گریڈز لے سکیں. ایسا نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ ہاں انسان کو جو ہے وہ لگاؤ کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک کنسسٹنٹلی ایک چیز کو کرنا پڑتا ہے. تو ہاں صبر سے جو ہے وہ ایک ایلڈر جنریشن جو ذرا بیلنسڈ ہے, اس کو ضروری ہے کہ وہ بچوں کو اس طریقے سے ان کو انگیجڈ رکھے. ہاں آج کل کی جنریشن کو انگیج کرنا مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ تو بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں بھائی, ہمیں کچھ نہ کچھ حد تک اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا, بیچ کا راستہ بیچ میں ڈھونڈنا پڑے گا, کہ بجائے یہ کہ دیکھیں جس کو ایک دم بچے کو ایک فیم مل جاتا ہے, ایک سڈن جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے, آپ اس کے خلاف مت لیں. یہ دیکھیں یہ ہو جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. جو کام جو مطلب اس کے ٹیچرز ہیں, پیرنٹس ہیں, اس کے ان کا کام یہ ہے کہ اگر تو فیم اس طرح مل جاتا ہے تو اس کو گروم بھی کریں ساتھ. میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے آپ کے کرکٹرز ہیں, ٹیلنٹڈ بچے ہیں, اور بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے, اسی لیے وہ ان کا جو چیز ہے نا وہ سامنے آتی ہے, لیکن بیک اینڈ کے اوپر ان کو کام کروائیں. دیکھیں ان کے نصیب ہیں کہ وہ کچھ ان میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے. بالکل میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں, لیکن تھوڑے سے جو ہے وہ اگینسٹ میں اس چیز کی ہوں کہ ان کو دیکھ کے لوگ جو سوچ اپنائے ہوئے ہیں کہ شاید اس نے صرف یہ ایک غلطی کی ہے تو یہ فیم ہوئے. اگر اس کی فیم کے پیچھے ہم دیکھیں, ہو سکتا ہے کتنی محنت ہو, کتنی کنسسٹنسی ہو, یا اس کے اندر اور کتنا ٹیلنٹ موجود ہو, اس کے اندر اور کتنا پوٹینشیل ہو. اس کے پلس پوائنٹس نہیں دیکھتے, صرف ایک نیگیٹیوٹی کو ہی ہم کیوں جو ہے وہ فینٹیسائز کر لیتے ہیں.
تو مطلب لوگوں کا کام ہے نا وہ اٹریکٹ کر لیتا ہے اٹینشن ایک وقت میں, اور وہ کیا وجہ ہوتی ہے, یہ نیسیسریلی یہ نہیں ہے کہ لوگ اٹریکٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں, اس میں کوئی خاص طور پہ جو وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ کوئی چیز لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے, اس پہ انگلی رکھنا بہت مشکل کام ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے. جس بچے کے پاس یا جس شخص کے پاس ایک دفعہ یہ فیم آ جائے, اس کے بعد اس کو اس فیم کو رسپانسبلی یوز کیسے کرنا ہے یہ باقی لوگوں کا کام ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسکوری کا کام ہے وہ یہ کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ یا تو ان میں کوئی خاص صلاحیت ہے جو کہ ابھی تک رونما نہیں ہوئی, اس کو سامنے لے کے آئے, یا وہ سامنے آ چکے ہیں اب ان کی گرومنگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ کنسسٹنٹلی ایسی چیزیں پروڈیوس کرتے رہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. یہ جو ہے نا یہ مینٹورز ماشاءاللہ یہ دونوں یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان لوگوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو لیں. اگر میڈیا بھی ایسے بچوں کو سامنے لے کے آ رہا ہے تو وہ پروگرام سے پہلے ان کی گرومنگ کرے تاکہ اب جب ان کے پاس اتنی بڑی ایک اللہ نے ان کو فیم دے دیا ہے تو وہ فیم ریسپانسبلی یوز بھی کر سکیں, بالکل کنسٹرکٹیو ویز میں اس کو ڈائریکٹ کریں. بالکل. اور یہاں پہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کا کام ہے کہ بجائے اس کو نیگیٹیولی لینے کے ان بچوں کو گروم کریں کہ بعد میں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ فیم تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اگر انہوں نے اپنی صلاحیت جو ہے اس کو ایک دفعہ جو ہے اپنی صلاحیت پہچان گئے تو وہ بعد میں اس کو سسٹین کر سکیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ جی یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے, اس کو سسٹین کس طرح کرنا ہے یہ ٹیچرز کا کام ہے. بالکل, اس کی سینس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ فریدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیچرز کا کام ہے, ٹیچرز اپنا کام کیسے کر سکتے ہیں, مزید سولوشنز اور سجیشن کی جانب بھی بڑھیں گے. اس سے پہلے داؤد کنسسٹنسی کی بات آ رہی ہے, تو آپ کے پروفیشن میں کنسسٹنسی کی کتنی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی کلائنٹس ڈیفینیٹلی آتے ہوں گے, جو بھی لوگ آتے ہیں, ہم میں سے بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس 1 مہینہ ہے, 1 مہینے کے اندر مجھے ٹارگیٹڈ ویٹ چاہیے, اس کے بعد دیکھی جائے گی یا اس سے پہلے دیکھی جائے گی. اس میں کنسسٹنسی شو کرنا کتنا ضروری ہے کہ محنت تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے دن رات کے فاقے بھی کاٹ رہے ہیں, دن رات ایکسرسائز بھی کریں, واک بھی کریں, سب کچھ اڈاپٹ کر لیا, لیکن پھر 2 مہینے بعد جب اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا, پلان مکمل ہوا, اس کے بعد دوبارہ سے اپنا وہی لائف سٹائل آپٹ کر لیا کہ جس کی وجہ سے اوبیس بنے تھے. اس میں سب سے کامن کویشچن تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اوبیس پرسنالٹی آپ کے ساتھ ان میٹنگ بیٹھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے مہینے میں ہو جائے گا, اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ کتنے مہینے میں ہو جائے گا. اب اس میں جواب تو مشکل نہیں ہوتا, لیکن اس میں پھر ہم اس رسپونڈنٹ سے یہ کویشچن جنریٹ کرتے ہیں کہ سر کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا اس نوبت تک لانے میں. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہو گئے ہیں کوئی 16 مہینے یا 2 سال ہو گئے ہیں, تو میں نے کہا بھائی کام کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 4 منتھس تو دو یار, ایسے ہی ہے, اپنے آپ کو 4 ماہ تو دو. چلو جتنا گریجول کرو گے تو وہ پرولونگ ہوگا, لیکن اگر آپ انسٹنٹلی کرو گے, ایک تو وہ پاسبل ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور دوسرا وہ لانگ رن نہیں ہوگا, پھر دوبارہ ویٹ بڑھے گا. آپ ایٹ لیسٹ 4 سے 6 ماہ کی اسٹرگل کرو گے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھے گی کہ یار میں نے اتنا ٹائم لگایا تو اب آئی ہیو ٹو کنٹرول آن مائی ماؤتھ اور ہینڈس, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ چیز کا احساس ہوگا آپ کو کہ یار میں نے یہ اب دوبارہ کھانے پہ تمیز کے ساتھ بیٹھنا ہے میں نے. تو اسی طرح جب کوئی ایسا پرسن آتا ہے کہ جس نے ویٹ گین کرنا ہوتا ہے, اب دونوں کے لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. تو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے جو ہے نا اس میں پھر جو ہمیں رول پلے کرنا پڑتا ہے کہ ان کا ورک آؤٹ ٹائپ اس طرح کا ڈیزائن کرنا پڑتا ہے کہ جو ریسپونڈنٹ ہے وہ بور نہیں ہو, ٹھیک ہے. اچھا داؤد یہاں تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے کہ جس نے ویٹ لاس کرنا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ چلیں وہ اپنے ٹارگیٹ تک چلا جائے یا وہ الٹیمیٹ جو سوچ کے آیا اس تک چلا جائے, لیکن ویٹ گین کرنے والا اگر کنسسٹنٹ نہیں ہے تو اس کا بھی اسے نقصان ہوگا. ابھی اس میں بالکل ہوتا ہے وہ اس طرح سے, کیونکہ اب فار ایگزامپل ہم اگر 5 days a week جو ہے ورک آؤٹ ٹارگیٹ کرتے ہیں اپنا, ٹھیک ہے, اب اس میں اب 5 days کنسسٹنٹ ٹارگیٹ نہیں کرواتے, 3 days کنسسٹنٹ کیے, 1 day آف کر دیا, پھر 2 days کنسسٹنٹ کر لیے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جو ورک آؤٹ ڈیزائن ہوا ہوتا ہے ایک اسپیسیفک پرسنالٹی کا, تو اس کی ڈائٹ ان ڈیز کے اکارڈنگ ایڈجسٹ ہوتی ہے. اچھا. تو وہ میلز جب اسکپ ہوتے ہیں تو ایک آپ کے پورے 24 آورز آپ کے اس پلان میں سے اسکپ ہو جاتے ہیں. تو پھر جب دوبارہ آپ کا ڈے آف آتا ہے دیٹ مینس کہ آپ نے صرف 4 weeks a day ٹارگیٹ کیا ہے آپ نے. تو وہ جو میل کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے 1 day میں فار ایگزامپل فار ویٹ گین اگر ایک 60 kg یا 55 kg کا ایک باڈی ہے, اگر اس نے ویٹ گین کرنا ہے تو اس کے لیے 5000 یا 5500 کیلریز جو ہیں وہ
ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ اتنی کیلریز جو اس باڈی نے انٹیک کرنی ہے. اگر وہ اس میں ڈکلائن چلا جاتا ہے, سرپلس جاتا ہے تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جب وہ اس میں جو ڈیفیسٹ میں جاتا ہے تو پھر وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا, پھر نیکسٹ ڈے جو ٹارگیٹ آپ نے ویٹ ہٹ کرنا ہوتا ہے وہ ویٹ کیری نہیں ہوتا, اور خدا نخواستہ باڈی میں بھی کوئی ڈیفیشنسی کریٹ ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, سولوشنز اور سجیشن جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے کہ اس طرح سے محنت بھی جاری رکھیں, کنسسٹنٹ بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ترقی کی جانب بھی بڑھیں. کیسے بڑھ سکتے ہیں مزید گفتگو کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھنا, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح ہم سولوشنز اور سجیشن ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ ہم اگر چاہتے ہیں بہتر معیار زندگی حاصل کرنا تو اس کے لیے تعلیم کے حصول کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے مقاصد پر بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ جو تعلیم ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں, اس میں ان کے لیے کتنی بہتری ہے, اس میں ہم نے اگر ان کے لیے کوئی ڈائریکشن رکھی ہے, کوئی الٹیمیٹ گول رکھا ہے, کوئی پلان انہیں دیا ہے, تو ہم نے ان کی رہنمائی بھی جاری رکھنی ہے. اس ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف جو ہے وہ مشکلات کا بھی بتانا ہے کہ اگر یہ مشکل آئے گی, یہ ہرڈل آئے گی, یہ آبسٹیکل آئے گا تو آپ نے اس کو پار کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اس میں کردار آتا ہے تربیت کا, جو کہ کرنی ہے والدین نے, ہمارے اساتذہ کرام نے اور ہماری سوسائٹی کے بزرگوں نے. اس پر بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جس میں محنت کو دیکھ رہے ہیں ہم, کنسسٹنسی کو دیکھ رہے ہیں, ثابت قدم رہنا کتنا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی اور شہرت حاصل کریں. شہرت کے حوالے سے تو ہم نے بہت بات کی, ترقی اور کامیابی کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کچھ سولوشنز اور سجیشنز آج کے دونوں ٹاپکس کے حوالے سے لینا چاہیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. حافظ احمد صاحب, آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی. آج کے دونوں ٹاپکس کو مرج کرتے ہیں. دونوں کو مرج کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی بہتری, اپنے بچوں کی بہتری, اپنے نوجوانوں کی بہتری کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ان کو کس طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کو تربیت دے سکتے ہیں. آغاز کیجیے گا. سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ بچوں کی گرومنگ اچھے طریقے سے کریں, اور بچوں کو جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ بچے کس لائن میں جانا چاہ رہے ہیں. ایک تو تعلیم ہوگی نا, تعلیم یہ تو طے ہوگا کہ تعلیم بہت ضروری ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, داؤد بھائی نے بھی, تعلیم اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں, وہ شعور کے لیے ضروری ہے, وہ ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے. لیکن اب تعلیم کے بعد اگلا جو سٹیپ آ جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے ہم جا تو اسی طرف رہے ہیں کہ بہتر معیار زندگی کے لیے پیسے چاہیے. اب جب ان سکلز کی طرف جانا ہے تو وہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے جس طرف جانا چاہ رہے ہیں ان کو اس فیلڈ میں جانے دیں, بجائے اس کے کہ ان کو فورس کر کے کہ آپ یہ کام نہ کریں, یہ کام کر لیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگلی بات آ جاتی ہے پھر کنسسٹنسی کی, کہ اب بچہ ایک لائن میں چلا تو گیا ہے اور پھر وہ 6 مہینے بعد کہتا ہے کہ اب میں نے یہاں سے چھوڑ کے ادھر جانا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یا ایک دفعہ فیل ہو گیا, ایک دفعہ گر گیا تو اب بس اٹھنا ہی نہیں ہے, ری اٹیمپٹ ہی نہیں. گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں, وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. فیلئر بیسیکلی جو فیلئر ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر فیل ہوئے تو آپ دوسری طرف چلے جائیں, دوسری طرف جائیں گے دوبارہ وہاں فیل ہوں گے. تو بہتر ہے جہاں فیل ہو چکے ہیں ادھر بہتر طریقے سے آگے کام کریں تاکہ آپ کامیاب انسان بن سکیں. پھر کنسسٹنسی کی بات آتی ہے تو جو آج ہم جو دنیا میں بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں, فیس بک ہے, امیزون ہے, یہ لوگ ایسے نہیں بن گئے. امیزون جب سٹارٹ ہوا تھا شاید آپ لوگوں نے وہ پرانے پکچر دیکھی ہو, جیف بیزوس ایک کمرے میں بیٹھے کمپیوٹر رکھ کے, تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. فیس بک جب سٹارٹ ہوئی ہے تو جو مارک کا جو دوستوں کا گروپ تھا اس نے 2-3 دوستوں کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا ساتھ پارٹنرشپ کرنے میں, اور آج دیکھیں وہ کہاں پہ ہے. کنسسٹنسی کہ جب آپ نے ایک مائنڈ بنا لی ہے, پہلے ٹائم لگا لیں مائنڈ بنانے پہ, لیکن جب مائنڈ بن گیا تو پھر اسی کو لے کے چلیں, اسی میں کامیابی آپ کو ملے گی. بالکل, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اگر کنسسٹنٹ مائنڈ ہو تو یقیناً ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں, ترقی کی طرف جا سکتے ہیں اور فیمس بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر فریدہ فیصل, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی آج کے دونوں ٹاپکس کو مرج کرتے ہوئے؟ یہ کہ یہ جو کسی بھی انسان کو نا, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر لیبل لگا دیں یا جج کر دیں کہ یہ, یا خود پہ اوپر بھی لیبل لگا دیں, باکس میں رکھ دیں. نہیں, انسان کا جو پوٹینشل ہے, اس کی جو صلاحیت ہے, اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دنیا میں انسان کس لیے آیا ہے
یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے. کئی دفعہ وہ صلاحیتیں بروئے کار آ جاتی ہیں اور سامنے آ جاتی ہیں اور اس کو وقتی طور پہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ انسان بہت کامیاب ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پورے کے پوری ایک لائف سپین, ایک زندگی کا اس کا تعین کرنا ہے کہ اس نے زندگی کے اندر کیا چیز اچیو کی. اور فیزز آتے ہیں لوگوں کی زندگی میں, اس لیے لوگوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر لیبلز مت لگائیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے, یہ کر سکتا ہے, یہ اچھا بچہ ہے, یہ اچھا بچہ نہیں ہے, یہ محنتی بچہ ہے, یہ محنتی بچہ نہیں ہے. جو آپ کی اساتذہ ہیں, سپورٹ گروپس ہیں, موٹیویٹرز ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب وہ کمزور ترین ہو, جب دیکھیے کہنا بہت آسان ہے کہ جو فیلئر ہے یا جب انسان کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے بعد کامیاب, لیکن وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ولنریبل ٹائم ہوتا ہے. بچے اسی وقت بھٹکتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر ایک آپ کا گول ہے, ایک آپ کا ٹارگیٹ ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک ڈائریکشن, ایک پلاننگ آپ فالو کریں, ایک آپشن پہ کام کریں, لیٹ سپوز اس میں اگر فیلئر کا جو ہے سامنا کرنا پڑ گیا یا وقتی طور پہ آپ ناکام ہو گئے تو بچے ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی اور راستہ, یہاں سے چھوڑ دو, کہیں اور چلے جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا, میں یہ کر نہیں سکتا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, دوبارہ اٹیمپٹ کیا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, پیرنٹس اس کو ایکسیپٹنس دیں گے یا نہیں, پیئر گروپ کس طرح سے جو ہے وہ بیئر کرے گا اس سب چیزوں کو, یا میں اکیلا رہ جاؤں گا, پیچھے رہ جاؤں گا. ری اٹیمپٹ کا کلچر کتنا ضروری ہے کہ بہت زیادہ. یہی تو میں ایگزیکٹلی آپ کے سامنے وہاں بات کر رہی تھی کہ اس وقت انسان جو ہے وہ ایسے واقعات ہوتے ہیں زندگی کے, کئی دفعہ آپ خود کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کئی دفعہ جسٹ لائک دیٹ نمودار ہو جاتے ہیں, کوئی آپ کا نصیب کی کوئی ایسی جو ہے وہ یاوری نہیں ہوتی اس وقت, تو انسان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اس وقت پیرنٹس نے بجائے اس کے کہ فردر بچے کو جو ہے وہ اس کی غلطیاں گنوائیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ضروری یہ ہے کہ اس کے دوست احباب, اس کے ٹیچرز, اس کے پیرنٹس اس کے مسئلے کو سمجھیں اور اس کو دوبارہ سے کھڑے ہونے کی ہمت جوڑائیں. انسانوں کی ہمت جوڑائیں. انسانوں میں بہت پوٹینشیل ہوتا ہے, لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ انسانوں کو یہ بات بتائیں کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کے اندر اگر آج کمی ہے بھی تو وہ اللہ کے اوپر اپنا یقین محکم رکھیں, ثابت قدم رہیں, اپنے کام میں جٹے رہیں, اور وہ پھر اس میں کامیابی ملنی ہے. لیکن صبر سے وقت گزارنا پڑتا ہے, اور ارد گرد کے لوگوں کا, معاشرے کا یہ کام ہے کہ ایک گرے ہوئے انسان کو اور زیادہ نہ گرائیں بلکہ اس کو واپس راستے پہ لانے میں محنت کریں, کام کریں. جس چھوٹے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کریں. اپنے جو پیارے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے لوگوں کو, ارد گرد آپ جس کسی انسان کو بھی دیکھیں جو کہ مشکل میں ہے تو اس کو ایسے کوشش کریں کہ کھڑا کریں تاکہ وہ راستے پہ خود چلے اور اپنی صلاحیتیں بروئے کار لے کے آ سکے. بجائے مدد بھی جب انسان کی کرنی ہوتی ہے نا تو آپ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو. بچوں کا بھی عزت نفس ہوتا ہے, وہ کسی صورت جب آپ کہہ دیں گے جی بچہ کسی کام کا نہیں ہے یا بچہ فیلئر ہے, یہ تو نالائق ہے, تو وہ اس کے بعد زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکے گا. ہر بچے کا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے اور لوگوں کا کام یہی ہے, معاشرے کا کام یہی ہے. اچھا شخص وہی ہے جو کہ جو دوسرے کا احساس کرے اور اس کو جو ہے وہ اس قابل بنائے کہ وہ خود اپنی مدد کر سکے. کیا بات ہے. داؤد, اپنے پروفیشن کے حوالے سے ہی جو ہے وہ بتائیے گا, ہمیں سجیسٹ کیجیے گا کہ وہ لوگ جو اکثر یہ کمپلین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فلانا ٹرینر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کیا, ہمارا ویٹ تو اسٹرک ہے, ہمارا ویٹ لاس نہیں ہو رہا, ہم تو بہت محنت کریں, اتنا کنسسٹنٹ بھی ہیں, ان لوگوں کے لیے کنسسٹنسی کیا معنی رکھتی ہے؟ پھر چیٹ میلز کا ذکر آ جائے گا, پھر وہی آ جائے گا کہ وہ انسٹرکشنز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرے, تو یہاں پہ ثابت قدمی کیا کردار ادا کرتی ہے؟ تھوڑا سا اس کے حوالے سے گائیڈ کیجیے. اس میں دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ مطلب مائٹ بھی پاسبل کہ رسپونڈنٹ کی غلطی نہ ہو, بتانے والوں کی غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن دونوں چیزیں پاسبل ہیں. ڈیفینیٹلی دونوں انسان ہیں, کوئی تیسری مخلوق تو نہیں ہے بیچ میں. تو اب اگر آپ آنیسٹلی, اگر فار ایگزامپل میں آپ کو اگر آنیسٹلی اگر گائیڈ کر رہا ہوں آپ کو,
تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی گئی ہیں اگر اس میں کچھ 20-30 ہو جاتا ہے اگر, تو آپ ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں کہ سر مجھ سے میں نے یہ اس دن اویلیبل نہیں تھا تو میں نے یہ کر لیا ہے, اب اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے. صحیح. تو وہ اب اس میں میل کو اسکپ کرنا, منیمائز کرنا, وہ پھر ہمارا کام ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آگے ڈیزائن کرنا ہے فردر ایرا کو کہ آپ یہ کام کر لو تاکہ جو ڈیفیشنسی وہاں سے پریویل ہوئی ہے وہ آگے فردر جرنی کے اندر وہ چیز کور ہو جائے. صحیح. تو اب فار ایگزامپل میں نے اگر پوری چیز بتا دی آپ کو, اب 4 ویکس کا پلان دے دیا آپ کو اور ساتھ آپ کا ورک آؤٹ چل رہا ہے, اب آپ ورک آؤٹ میری مرضی سے کر رہے ہیں لیکن آپ کھانا پینا اپنی مرضی کا کر رہے ہیں, تو پھر گول اچیو نہیں ہو سکتا, پھر کنسسٹنسی ختم ہو جاتی ہے آپ کی. تو جب گول اچیو نہیں ہو رہا وہاں پہ اگر آپ آ کے ٹرینر کو اگر آپ یہ بلیم کرتے ہیں کہ میرا ویٹ کم نہیں ہو رہا, اور ایٹ دی اینڈ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ کیا چل رہی ہے اور اب وہاں پہ بھی آپ جو ہے نا وہ لائن ٹرینڈ کو جو ہے نا پریویل کرتے ہیں کہ یار میں نے ڈائٹ کی ہے جھوٹ بول کے اور پھر بھی میرا ویٹ کم نہیں ہوا, ایسا پاسبل نہیں ہوتا. کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں محنت کی کمی ہوتی ہے. موٹیویشنل سپیکرز کا یہ کام ہے کہ وہ موٹیویٹ کریں, باتوں کے ذریعے بار بار یاد دہانی کرا کے کس طرح سے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے. اچھا ایک چیز یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ موٹیویشنل سپیکر جو ہوتا ہے نا صرف باتیں کرنے سے اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا, ساتھ پریکٹیکلی بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے. جیسا کہ اب داؤد بھائی بات کر رہے ہیں تو خالی موٹیویشن سے نہیں ہوگا, ان کو جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں اگلے کو وہ فالو بھی کرنی پڑیں گی. ہمارے یہاں لوگ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی سنتے ہیں اور 1 گھنٹے بعد نیت کر لیتے ہیں بس آج کے بعد یہ ایسے ہوگا, لیکن 2 گھنٹے بعد پھر وہیں ہوتے ہیں. تو کنسسٹنسی اس میں ضروری ہے, اور موٹیویشن صرف ایک دفعہ سے نہیں ملتی. آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو اس میں انوالو کریں, خالی باتیں سننے سے یا ویڈیوز دیکھنے سے یا باتیں کرنے سے آپ کامیاب نہیں ہوتے. آپ کو پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, پھر ساتھ موٹیویشن کا بھی فائدہ ہوگا, اکیلی موٹیویشن کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. بالکل. اسی کے ساتھ آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے, کوئی میسج ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گے؟ میسج یہ ہے یوتھ کے لیے اسپیشلی کہ جو میں نے بات کی ہے کہ ارننگ کے لیے تعلیم تو بہت ضروری ہے لیکن سکلز کی طرف ضرور آئیں. آن لائن ارننگ کے بہت سارے طریقے ہیں, سکلز ڈفرینٹ ہیں, گرافک ڈیزائننگ ہے, امیزون کی فری لانسنگ ہے, یوٹیوب ہے, دراز پہ کیسے بیچنا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے سکلز پہ بھی فوکس کریں تاکہ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اپنی تعلیم سے فری ہوں آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہو اور آپ کا کوئی ذریعہ معاش بھی ہو. آپ اپنے اس ڈگری کی بیس پہ معاشرے میں نہ پھر رہے ہو کہ مجھے ڈگری کی بیس پہ 30-40 ہزار کی نوکری چاہیے. بالکل, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کیا میسج ہمارے ویورز کے لیے؟ میرا میسج یہی ہے کہ جی انسان کی یہ دنیا فانی ہے اور زندگی بہت چھوٹی ہے, اس کو لوگوں سے نفرت کرنے میں ضائع مت کیجیے. محبت کریں لوگوں سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, اور ان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں, اور ایسی کوئی چیز کریں زندگی میں, سوچتے رہیں کہ آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا آپ کو کیا یاد کرے گی, کیا کسی ایک شخص کسی چند اشخاص کی بھی آپ نے زندگی اس طرح بدلی, ان کو اس سے کوئی فائدہ ہوا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ آپ کو اچھے الفاظ. کیا بات ہے. داؤد, اینی آن لائن میسج؟ فیسینیشن آج کل جس طرح چل رہی ہے اس چیز کو ڈیویلیس ٹرینڈ ہے فیسینیشن بہت بڑا, لیکن اب جس طرح ساری بات چل رہی تھی فیم اور یہ سب کچھ, اگر یہ سب کچھ اٹین کرنا چاہتے ہیں اس میں صبر بھی آ جائے گا, شہرت بھی مل جائے گی. صرف ایک دفعہ اپنی نبی کی زندگی کے اوپر نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ساری دنیا کو چلایا, اسلام کس طریقے سے پریویل کیا, کیا بات, تو سب کچھ اٹین ہو سکتا ہے. خوبصورت پیغام. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.